एपिसोड 10। फतेह खान यकीनन बेहद अय्यार और मक्कार शख्स था। जो शख्स राजा उमर दराज की नाक तले छुपा हो, उसकी चालाकी में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उसकी जहानत एक कमसिन और कमज़ोर सी लड़की के हाथ में खेल रही थी। उसने बिल्कुल ठीक दाव चलकर फतेह खान को मेरी जान का गाहक बना दिया था। उसने अपने लिबास से पिस्तौल निकालते हुए अपनी ज़ुबान में कुछ कहा। जाहिर है वो मेरी मद्दतसराई तो करने से रहा, गालियाँ ही बक रहा होगा। उसके पीछे शीना फातिहाना अंदाज में सीना ताने खड़ी थी और उस वक्त उसे अपनी बरहंगी की भी परवाह न थी। फतेह खान को पिस्तौल सीधा करते देखकर मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे कान धमाके के मुंतज़िर थे, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाता। लेकिन धमाके के बजाय अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने रेतीली ज़मीन पर डंडा मारा हो। मैंने आंख खोल दी। डंडा ही मारा गया था, लेकिन रेतीली ज़मीन पर नहीं, बल्कि फतेह खान की गुद्दी पर, और डंडा एमन के हाथ में था। उसने आगे पीछे होते फतेह खान के सर पर दूसरी ज़रब लगाई और वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। उससे पहले शीना चीख मारकर एमन की तरफ लपकी थी। जैसे एमन ने फतेह खान के सर पर दूसरी ज़रब लगाई, शीना उससे लिपट गई और खालिद जनाना अंदाज में उसे नोचने घसोटने लगी। एमन फुर्तीली थी, लेकिन शीना उससे इतनी बुरी तरह चिमटी हुई थी कि उसे मौका नहीं दे रही थी। मेरी नज़रें फतेह खान के बेहोश जिस्म तले दबे पिस्तौल पर थीं। मुझे असलहा, खासतौर से पिस्तौल और रिवॉल्वर अच्छी तरह चलाना आता था। जंजीर इतनी लंबी नहीं थी कि मैं फतेह खान तक पहुंच सकता, इसीलिए ज़मीन पर गिरकर मैंने फतेह खान को एक तरफ धकेला। पिस्तौल उसके पेट तले दबा था और मेरी पहुंच से बाहर था। लिहाजा मैंने एक बार फिर फतेह खान को पिस्तौल पर औंधा किया और उसे कमीज से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, तो उसके साथ उसके जिस्म तले दबा हुआ पिस्तौल भी खींचा चला आया। मैंने फतेह खान को एक तरफ धकेला और पिस्तौल पर कब्जा कर लिया। शीना और एमन एक दूसरे से वहशी बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। शीना की कमीज मुकम्मल तौर पर तार तार होकर उतर चुकी थी, तो उसने एमन का लिबास भी कई जगह से फाड़ दिया था। कोई और मौका होता तो मैं उन लड़कियों की फ्री स्टाइल रेसलिंग से ज़रूर महसूस होता। दोनों हम उम्र थी। एमन ज़रा भरे जिस्म की और तवील कामत थी, जबकि शीना दुबली पतली और गठे हुए जिस्म वाली लड़की नुमा औरत थी। एमन की नाक से खून टपक रहा था। जवाब में उसने शीना के चेहरे पर नाखूनों से लकीरें खींचती थी। मैंने पिस्तौल सीधा किया। अलग हो जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। एमन ठिठकी थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे भी धमकी दे सकता हूँ, जबकि उसने कुछ देर पहले ही मेरी जान बचाई थी। मौके से फ़ायदा उठाकर शीना ने उसके सीने पर टक्कर मारी और उसे धकेलते हुए दीवार की तरफ ले गई। फिर एमन ने एक हैरत अंगेज करतब दिखाया। वो दीवार तक जाने से पहले ही अचानक ज़मीन पर गिर गई और उसने शीना को पैरों की मदद से दीवार की तरफ उछाल दिया। शीना का सर दीवार से लगा और वो करहाकर ज़मीन पर गिरी। एमन ने कलाबाजी खाई और दोनों पाँव शीना के पेट पे मारे। उसने चीख मारी। रही सही कसर, एमन ने दोबारा शीना का सर ज़मीन पर मार के पूरी कर दी। फिर उठते हुए उसने उसके मुंह पर थूक दिया। मैं उसकी फुर्ती मुलाजा करा था। उसके उठते ही मैंने चौंक कर पिस्तौल सीधा किया। शीना से हाथापाई में उसका ब्लाउज 2 जगह से फट गया था। मैंने उन जगहों से नजरें चुराते हुए अपनी बीड़ी खोलने का उसे हुक्म दिया। उसने हाँपते हुए नफ़ी में सर हिलाया। चाबी मेरे पास नहीं है। फतेह खान के पास होगी, उसकी जेब से निकालो, जल्दी करो। मैं नहीं चाहता कोई मेरे हाथों से मारा जाए, लेकिन किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो ज़रूर मेरे हाथ से मारा जाएगा। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं उसे डंडा ना मारती तो उसकी जगह तुम्हारी लाश पड़ी होती। इसके लिए मैं सारी उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, मगर फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इसकी जेब से चाबी निकालो। बादल नाख्वास्ता एमन ने फतेह खान के लिबास की तलाशी ली और चाबी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने झुककर बीड़ी का लॉक खोल दिया। अब तुम मुझे बाहर ले चलोगी? उसने हाथ सीने पर बांधे और जिद्दी लहजे में बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आगे बढ़कर पिस्तौल उसके सर से लगा दिया। मुझे यहाँ से निकालो, वरना गोली मार दोगे तो मार दो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें उससे बचाया। मुझे लगा अगर मैं सचमुच गोली मारने का इरादा रखता तब भी वो राजी ना होती। मैंने गहरी सांस लेकर पिस्तौल नीचे किया और आरसी से बोला, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। ना जाने मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ। इससे तो बेहतर था मैं अपने वालिद का हुक्म मानकर फौज में चला जाता। मेरे अंदाज पर उसका मूड बहाल हो गया। अच्छा, तो तुम घर से भागे हुए हो? वो लगावट भरे अंदाज में मेरे करीब आई। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। उसे मायूसी हुई। मैं इसलिए अच्छी लगती हूँ? और भी वजह है, लेकिन खुदा के लिए तुम ये अपना ब्लाउज दुरुस्त करो। अगर तुम्हारे डैडी आ गए तो हमें इस तरह नज़दीक देखकर वो मुझे ज़रूर गोली मार देंगे। तुम फिक्र ना करो, डैडी यहाँ नहीं है, वो एक काम से बाहर गए हैं। तब तो मुझे उनके आने से पहले चले जाना चाहिए। डरो मत, डैडी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जब फतेह खान तुम्हें लेकर आया था तो उन्होंने उसे डांटा था, लेकिन उसके सर पर तो इस हर्राफा का भूत सवार था। एमन ने बेसुध पड़ी शीना की तरफ देखा। वो हाथ फैलाए चित पड़ी थी और उसका ये पोज एमन को अच्छा नहीं लगा। वो शायद उसे औंधे मुंह करने के लिए झुकी थी कि शीना का हाथ तेजी से हरकत में आया और एमन कराहकर पीछे की तरफ जा गिरी। शीना ने हाथ में दबा पत्थर उसके सर पे मारा था।
نہ جانے وہ کب ہوش میں آ کر موقع کی منتظر تھی۔ ایمن کے گرتے اس نے لپک کر دوبارہ اس کے سر پر پتھر مارنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش میں نے لات مار کے ناکام بنا دی۔ کتیا! میں نے غصے سے اس کے سر پر پستول کا دستہ دے مارا۔ اس مرتبہ وہ سچ مچ بے ہوش ہو گئی۔ میں لپک کر ایمن کے قریب پہنچا۔ اس کی کن پٹی سے خون بہ رہا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ شینا نے بہت سخت وار کیا تھا۔ میں نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور سرنگ کے اس حصے کی طرف بڑھا جدھر سے شینا اور فتح خان آئے تھے۔ آگے جا کر سرنگ تنگ اور تاریک ہو گئی تھی۔ میں ٹھوکریں کھاتا اور جھاڑیوں سے الجھتا ایمن کو لے کر بمشکل باہر نکلا تو رات کی تاریکی وادی پر پھیل چکی تھی۔ مجھے اس خفیہ غار سے نکلنے کی جلدی تھی۔ اول تو مجھے ایمن کے ڈیڈی کے آنے کا خدشہ تھا، دوسرے بے ہوش ایمن کو تازہ ہوا میں لانا چاہتا تھا۔ غار میں ہوا کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی اور مشعلیں جلنے کی وجہ سے گھٹن تھی۔ باہر کی کھلی اور خنک فضا میں آنے سے ایمن پر اچھا اثر پڑا۔ اس نے میرے بازوؤں میں ہی کرہانا اور ہلنا شروع کر دیا تھا۔ اسے ایک جگہ لٹا کر میں نے اس کی گال تھپ تھپائے۔ ایمن، ہوش میں آؤ، ایمن! وہ کرہا کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے میں نہ جانے کیا سمجھ کر اس نے مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ دور ہٹو، پیچھے رہو مجھ سے۔ ایمن، یہ میں ہوں۔ یہ کہاں ہوں میں؟ شینا نے تمہارے سر پر پتھر مارا تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں تمہیں اٹھا کر یہاں لایا ہوں۔ ڈیڈی کہاں ہے؟ پتہ نہیں، تم نے ہی کہا تھا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ ایمن، تم بہت اچھی لڑکی ہو، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ اپنے ملک واپس چلی جاؤ۔ یاد رکھو، یہاں کے لوگ جتنے سادہ ہیں اتنے ہی سنگ دل بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے ڈیڈی کی فکر ہے، میں ان کی وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ وہ اس تصویر اور پتھر کے پیچھے پاگل ہیں۔ تصویر اور پتھر اب کسی کو نہیں مل سکتے۔ میں نے صاف جھوٹ بولا۔ راجہ عمر دراز نے انہیں کسی ایسی جگہ چھپا دیا ہے جو اس کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ کاش میں ڈیڈی کو سمجھا سکتی۔ ایمن، تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، میں راجہ کے پاس جا رہا ہوں، اس دوران تم اپنے ڈیڈی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ فتح خان اور شینا کو چھوڑ جانا، وہ یہاں کے مجرم ہیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر گرم جوشی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ شہباز، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ میں نے ایک بار پھر وہی نرم گرم سا لمس محسوس کیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب پستول اس نے میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں چونکا تو وہاں سے پڑی۔ ڈرو مت، یہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے لیا ہے۔ تم سے جدا ہو کر ابھی مجھے ڈیڈی کو بھی تلاش کرنا ہے۔ شاید تم اسے جھوٹ سمجھو، لیکن مجھے تم سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ ایمن، میں بھی تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، میں نے خلوص سے کہا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا اور درختوں کے درمیان تاریکی میں گم ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پہلے اس خفیہ غار کا محل وقوع ذہن نشین کیا اور پھر وادی کے اوپری حصے کی طرف جانے لگا جس طرف راجہ کا محل تھا۔ مجھے ایمن کے طرز عمل پر حیرت تھی۔ آخر اس نے میری جان کیوں بچائی تھی؟ ایک بات طے تھی کہ وہ اچھی لڑکی تھی، باپ کی محبت میں یہاں تک آ گئی تھی، لیکن اس کا ضمیر ایک مجرمانہ فعل میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے دل سے دعا مانگی کہ اس کا باپ واپس جانے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اس کے بغیر نہ جاتی، اور اس کا باپ اپنی حوث کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنستا تو وہ بھی لپیٹ میں آ جاتی۔ میں نے راجہ کے پاس جانے سے پہلے اتنا وقت ضائع کر دیا کہ ایمن اپنے باپ کے ہمراہ اس جگہ سے دور نکل جائے۔ میں اپنے اندازے کے مطابق 1 گھنٹہ ادھر ادھر پھرتا رہا، کیونکہ فتح خان نے قید کرتے وقت مجھ سے گھڑی لے لی تھی۔ اس کے بعد میں راجہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ دربان مجھے دیکھ کر اچھل پڑے اور مجھے ہاتھوں ہاتھ محل کے اندر پہنچا دیا گیا۔ سب سے پہلے مجھے راجہ کے مختصر سے سیکرٹری کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب، آپ کہاں تھے؟ راجہ صاحب نے آپ کی تلاش میں پوری وادی چھان ماری۔ مجھے فتح خان اغوا کر کے لے گیا تھا۔ فتح خان؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ آ نہیں گیا، وہ یہیں چھپا تھا ایک خفیہ غار میں، ممکن ہے ابھی تک وہاں بے ہوش پڑا ہو۔ بے ہوش؟ کیسے؟ کب؟ یہ سب میں راجہ صاحب کو بتاؤں گا۔ راجہ صاحب کو اطلاع کر دی گئی ہے؟ میں صبح سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو منگواؤ۔ میری فرمائش پر سیکرٹری نے فوری طور پر چند چیزیں منگوائی تھیں جن سے میں نے معدے کو تسلی دی۔ ذرا دیر بعد راجہ صاحب نے مجھے طلب کر لیا۔ وہ میری کہانی سننے کے لیے بےتاب تھا، لیکن میں نے کہا، پہلے آپ فتح خان کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ وہ ایک خفیہ غار میں بے ہوش پڑا ہے، اسے ہوش آ گیا تو وہ شینا کو لے کر غائب ہو جائے گا۔ راجہ عمر دراز نے فوری طور پر اپنے محافظوں کا ایک دستہ میرے ساتھ کر دیا۔ میں انہیں لے کر غار کی طرف روانہ ہوا۔ تاریکی کا بہانہ کر کے میں نے 2-3 بار راستہ بھولنے کی اداکاری کی اور تاخیر کرتا رہا۔ مجھے فتح خان اور شینا سے کوئی غرض نہ تھی، وہ بے شک دفع ہو جاتے۔ مجھے خطرہ ایمن اور اس کے باپ کا تھا، کہیں انہوں نے بھاگنے میں تاخیر کر دی اور پکڑے جائیں۔ کوئی پون گھنٹہ تک بھٹکنے کے بعد میں نے غار کا رخ کیا اور ان جھاڑیوں کے سامنے پہنچ کر راجہ کے محافظوں سے کہا، ان جھاڑیوں سے راستہ جاتا ہے، میں اس جگہ سے فرار ہوا تھا، آپ ادھر ہی رکو۔ انچارج نے مجھ سے کہا اور اپنے ساتھیوں سمیت جھاڑی میں گھس گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ باہر کھڑا رہ گیا۔
محافظ رائفلوں سے مسلح تھے اور اگر ایمن اور اس کا باپ موجود ہوئے اور مقابلے کی نوبت آئی تو وہ نصف درجن مسلح افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن میرے خدشات محض خدشات ہی رہے۔ 15 منٹ بعد 2 محافظ فتح خان اور شینا کو دھکیلتے ہوئے نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ پشت سے بندھے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس خفیہ غار میں سوائے ان دونوں کے اور کوئی نہ تھا اور یہ بھی بندھے پڑے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ فتح خان مجھے خونی نظروں سے گھور رہا تھا اور شینا کی آنکھوں سے میرے لیے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر زمین پر تھوک دیا۔ ہم تم کو چھوڑے گا نہیں، قتل کر دے گا، فتح خان نے تل ملاتے ہوئے کہا۔ فتح خان، تم بھی کس عورت کی باتوں میں آ رہے ہو جو اپنے شوہر سے بے وفائی کر سکتی ہے؟ وہ تمہاری وفادار کب سے ہونے لگی؟ کیا میں اتنا پاگل ہوں کہ تمہاری قید میں ہونے کے باوجود اس پر دست درازی کرتا؟ اس نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے خود اپنی قمیض پھاڑ لی تھی۔ شینا نے اپنی زبان میں اس سے کچھ کہا۔ فتح خان بدستور مجھے خونخوار نظروں سے گھورتا رہا۔ میں نے بات جاری رکھی۔ دوسرا یہ کہ تم دونوں پر معاشرے اور مذہب کی حدود توڑنے پر مقدمہ چلے گا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ذرا دیر بعد ہم سب راجہ کے محل کی طرف جا رہے تھے۔ محل پہنچتے ہی فتح خان اور شینا کو زیر زمین قید خانے میں بھیج دیا گیا اور مجھے راجہ نے طلب کر لیا۔ وہ واضح طور پر یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ میں کہاں تھا اور مجھے فتح خان کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ میں نے مناسب رد و بدل کے ساتھ اسے اپنے پکڑے جانے اور رہائی پانے کے بارے میں بتا دیا۔ ایمن کا ذکر میں نے گول کر دیا اور صرف اتنا بتایا کہ وہاں پر ایک سفید فام لڑکی بھی آئی تھی اور اس نے فتح خان سے میری جان بچائی۔ راجہ عمر دراز متحیر ہوا۔ اس لڑکی کو تم سے کیا دلچسپی تھی؟ میں نہیں جانتا، وہ وہاں موجود سفید فام کو ڈیڈی کہہ رہی تھی، باقی آپ فتح خان اور شینا سے معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اور شینا کے الزام کا معاملہ بھی چھپا لیا۔ وہ خود بتاتی یا مجھ پر مقرر الزام لگاتی تو اس کی مرضی تھی۔ راجہ اس کی بات کا یقین نہ کرتا۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ آج رات فتح خان اور شینا پر بھاری گزرے گی۔ راجہ کے جلاد ان سے اپنے انداز میں بات کریں گے۔ اگلی صبح میں تازہ دم اٹھا تھا۔ فتح خان کے پکڑے جانے کے بعد اب مجھے کسی سے خطرہ نہیں رہا تھا، لیکن ابھی میرے مسائل ختم نہیں ہوئے تھے۔ شاہی حکیم نے صبح سویرے مجھے مرہم کا ایک اور لیپ کیا اور وہی بکری کی مینگنی نما گولیاں کھلائیں جن سے مرہم کی تکلیف دہ تاثیر دب جاتی تھی۔ 2 گھنٹے بعد میں نے گرم پانی سے غسل کیا اور اس کے بعد راجہ کے ساتھ محل کے طعام خانے میں پرتکلف قسم کے ناشتے سے لطف اندوز ہوا۔ راجہ کھانے کے دوران میں چپ رہنے کا عادی تھا، اسی لیے میں اس سے فتح خان اور شینا کے بارے میں نہ پوچھ سکا۔ جیسے ہی ناشتہ ختم ہوا اور راجہ نے محل کے باغ کا رخ کیا، یہ بھی اس کا معمول تھا۔ ناشتے کے بعد وہ باغ میں چہل قدمی کرتا تھا، تو میں نے موقع غنیمت جان کر اس سے فتح خان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کچھ بتایا جناب؟ وہ کیا بتا سکتا ہے؟ یہی کہ وہ انگریز کون ہے جو تصویر اور پتھر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، یہ بات مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں؟ تو پھر آپ نے انہیں پکڑا کیوں نہیں؟ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، یہ نہیں جانتا کہ کہاں ہیں۔ بہرحال میرے آدمی وادی کے چپے چپے پر انہیں تلاش کر رہے ہیں، جلد یا بدیر وہ پکڑے جائیں گے۔ پر وہ ہیں کون؟ میرے کمانڈنگ آفیسر ولیم شاہ کا بیٹا برٹ شاہ۔ یہ چیزیں میری تھیں، لیکن ولیم شاہ کی نیت ان پر خراب ہو گئی اور مجھے مجبوراً فرار ہونا پڑا، ورنہ ولیم شاہ بزور بازو تصویر اور پتھر مجھ سے چھین لیتا۔ اس کے مرنے کے بعد اب اس کی اولاد مجھ سے یہ چیزیں ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے۔ راجہ صاحب، آپ نے انہیں حاصل کہاں سے کیا تھا؟ میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ برخوردار، یہ ایک طویل کہانی ہے، کسی فرصت کے وقت سناؤں گا۔ راجہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ آؤ فتح خان کی خیریت پوچھیں، اسے میں نے اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کے لیے صبح تک کا وقت دیا تھا۔ ہم تہ خانے میں واقع اس کمرے تک آئے جہاں چند دن پہلے میری کھال ادھیڑ دی گئی تھی۔ اب اس پوزیشن میں فتح خان تھا اور راجہ عمر دراز کا جلاد اس پر کوڑا برسانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ راجہ نے فتح خان سے اردو میں ہی پوچھا، کیا سوچا تم نے فتح خان؟ اس نے مقامی زبان میں جواب دیا۔ راجہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ ڈھیٹ شخص کہہ رہا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے تو مجھ سے غداری کی ہے۔ اس نے وادی کے ایک شریف شخص کی بیوی کو ورغلانے اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کا سنگین جرم بھی کیا ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ انہیں درخت کے تنے سے باندھ کر اس تنے کو بلندی سے لڑکا دیا جائے۔ فتح خان کے چہرے پر پہلی بار خوف کے آثار نظر آئے۔ وہ چیخا۔ راجہ عمر دراز نے ترجمہ کیا، یہ اب بھی اپنی بے گناہی پر اصرار کر رہا ہے۔ یہ جھوٹا ہے، اس سے پوچھیں اگر اس کے شینا سے تعلقات نہیں ہیں تو اس نے اسے آپ کی قید سے کیوں آزاد کرایا؟ شینا کے جھوٹے الزام پر یہ مجھے قتل کرنے پر کیوں تل گیا تھا؟ راجہ چونکا۔ کل تم نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی؟ مجھے اس بے غیرت کا الزام دہراتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ ان سے اس کا حساب بھی لیا جائے گا، راجہ نے کہا اور اپنے جلاد کو کچھ حکم دیا۔ اس کا کوڑا حرکت میں آ گیا۔ پہلی چند ضربے تو وہ خاموشی سے برداشت کر گیا، اس کے بعد بلبلانے لگا۔ راجہ عمر دراز نے شینا کو وہاں لانے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ شینا اپنے محبوب کی حالت دیکھ کر چیخ اٹھی۔
اس نے خود کو محافظ سے چھڑا کر فتح خان کی طرف لپکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اے عورت، اس شخص سے کہہ یہ اپنی زبان کھول دے ورنہ اس کا ریشہ ریشہ ادھیڑ دیا جائے گا۔ مجھے بہر صورت انگریز آدمی چاہیے۔ شینا نے لرزتے ہوئے مقامی زبان میں جواب دیا۔ اس پر راجہ عمر دراز کا چہرہ درشت ہو گیا۔ اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا، اس کے شوہر اور علاقے کے معززوں کو بلاؤ، اس کا فیصلہ آج ہی ہوگا۔ نہیں، شینا چیخی اور جلدی جلدی کچھ کہنے لگی مگر راجہ اس کی بات پر توجہ دیے بغیر باہر چلا گیا۔ شینا بری طرح بلک رہی تھی۔ اچانک اس نے خود کو محافظ سے چھڑا لیا اور میری طرف لپکی۔ میں چونکنا ہو گیا۔ اس نے زمین پر گر کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ ہم کو بچاؤ۔ میں کیسے بچاؤں؟ تم ہم کو بچا سکتا ہے، راجہ صاحب تمہاری بات مانے گا۔ شینا، تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنے شوہر کے اعتماد کو دھوکہ دیتی رہی، وہ تمہیں معاف کرے گا کیا؟ تم نے راجہ صاحب کے محل میں چوری کرنے والوں کی مدد کی، وہ تمہیں معاف کرے گا؟ تم بولے گا تو وہ معاف کر دے گا۔ اس جلاد سے پوچھنا 4 دن پہلے اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، صرف اس لیے کہ تم نے اور فتح خان نے مجھے چوری کے الزام میں پھنسا دیا تھا۔ جب راجہ صاحب ایک بے گناہ آدمی کی پشت صرف شبے میں ادھڑوا سکتے ہیں تو تمہارے بارے میں تو نہیں یقین ہے۔ اپنے ساشق سے کہو راجہ صاحب کی بات مان لے اور جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ بتا دے۔ اس صورت میں تم دونوں کی بچت ممکن ہے، پر مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھو۔ وہ میری بات سمجھی نہیں یا اس میں ڈھٹائی زیادہ ہی تھی، وہ بدستور روتی چلاتی رہی۔ فتح خان اپنی تکلیف بھول کر اسے گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے دھاڑ کر کچھ کہا۔ شینا بھی چلائی اور میں باہر نکل گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لہٰذا میں نے خادم کو تلاش کیا اور اس سے کچھ کھانا لانے کو کہا۔ وہ کھانا لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، راجہ صاحب کہاں ہیں؟ اپنے خاص کمرے میں، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں سرمد علی سے ملنا چاہتا ہوں، کیا اسے کسی طریقے سے بلایا جا سکتا ہے؟ منشی سے کہہ دیں، وہ بلوا لے گا۔ تم منشی کو بھیج دو۔ چند لمحے بعد منشی یعنی راجہ عمر دراز کا سیکرٹری میرے سامنے تھا۔ مجھے سرمد علی سے ملنا ہے۔ کون سرمد علی جناب؟ شینا کے شوہر کا سب سے بڑا لڑکا، وہ میرا اچھا دوست ہے۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا جناب، آپ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں اور ہم قبائلی اپنی عزت کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا نہ جانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس وقت آپ راجہ صاحب کے مہمان ہیں اور آپ کی بے عزتی ان کی بے عزتی کے برابر ہے۔ یعنی میں نہ کہیں آ جا سکتا ہوں اور نہ کسی سے مل سکتا ہوں؟ نہیں جناب، آپ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، لیکن 1-2 محافظ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پچھلی بار بھی آپ اکیلے نکلے تھے اور غائب ہو گئے تھے، اس بار راجہ صاحب نے آپ کی حفاظت کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ ہاں، محل کے آس پاس آپ اکیلے جا سکتے ہیں۔ گویا میں ایک طرح سے راجہ کا قیدی تھا۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ اس نے حفاظت کے نقطہ نظر سے پابندی لگائی ہو، لیکن میرے اندر اور بھی کئی طرح کے خدشات سر ابھار رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ راجہ کو میری گمشدگی سے واپس آنے کے بعد والے بیان پر شک تھا اور وہ مجھے معزز قیدی بنا کر برڈ شاہ اور ایمن کو تلاش کروا رہا تھا۔ دوسرا، شینا نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ جب جرگہ بیٹھتا اور شینا وہاں پر بھی الزام دہراتی تو مجھے بھی جرگے کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ سب خیالات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک دلدل میں اتر گیا ہوں اور رفتہ رفتہ اس میں دھنستا جا رہا ہوں۔ سیکرٹری مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جناب، یہ پابندی آپ کے اپنے مفاد میں لگائی گئی ہے، ابھی باہر کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ فتح خان کے خاندان والے اس کی رہائی کے لیے زور ڈال رہے ہیں اور ممکن ہے انہیں پتہ چل گیا ہو کہ فتح خان کی گرفتاری میں آپ کا ہاتھ ہے، اس وجہ سے باہر نکلنا آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اور اگر میں وادی سے باہر جانا چاہوں تو؟ یہ بھی ممکن نہیں، ابھی فتح خان اور شینا کے خلاف جرگہ بیٹھے گا، آپ کو ان کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اور شینا نے مجھ پر الزام لگا دیا تو؟ ایسا نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ سیکرٹری نے جواب دیا، لیکن میری تشویش کم نہیں ہوئی۔ جرگہ ایک طرح کی عدالت تھی اور اس میں ہر فریق کے الزام کو سنا جاتا اور دوسرے سے اپنی صفائی پیش کرنے کو کہا جاتا۔ میں نے اس سے کہا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ جرگے میں سب کے سامنے تم کس طرح شینا کو اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور کرو گے؟ شہباز صاحب، آپ پریشان مت ہو، جب راجہ صاحب نے ایک بات کہہ دی تو وہ اس پر قائم رہیں گے، وہ اپنی زبان کا پاس رکھتے ہیں۔ اگر میری کسی اور خدمت کی ضرورت ہو تو مجھے دوبارہ طلب کر لیجیے گا۔ سیکرٹری کے جانے کے بعد میری فکر کم نہیں ہوئی۔ جو راجہ ایک بار صرف شبے میں میرے ساتھ برا سلوک کر سکتا تھا، دوسری بار اپنے مجرموں کو سزا دلوانے کے لیے مجھے بھی پھنسوا سکتا تھا۔ ایک طرف تو یہ خدشات تھے تو دوسری طرف میرے اندر سے کوئی مجھے راجہ عمر دراز پر اعتماد کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں باہر باغ میں ٹہلتا رہا۔ 3 بجے دوپہر کا کھانا ڈائننگ ہال میں نے اکیلے کھایا۔ راجہ نہیں آیا تھا، وہ بدستور اپنے خاص کمرے میں محصور تھا۔ کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر سے محل کی سیر کو نکل کھڑا ہوا۔ مجھے اندر باہر جانے سے کسی نے روکا ٹوکا نہیں۔ ایک بات شدت سے محسوس ہوئی، پورے محل میں راجہ عمر دراز کے علاوہ صرف اس کے ملازمین اور محافظ تھے۔
اب تک مجھے اس کے کسی رشتہ دار کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اگرچہ اوپر کی منزل راجا کے لیے مخصوص تھی اور وہاں اس کے اہل خانہ کی موجودگی عین ممکن تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اوپر بھی راجا اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اس کے رشتہ دار اور اہل خانہ تھے، تب بھی اس محل میں پائے نہیں جاتے تھے۔ شام کے قریب مجھے سیکریٹری بیرونی دروازے سے اندر کی طرف جاتا نظر آیا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ میں راجا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ آہا، شہباز صاحب، آج موسم کتنا اچھا ہے۔ جہنم میں گیا موسم، میری بات کا جواب دو۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ راجا صاحب بدستور خاص کمرے میں ہیں اور وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تم زبانی طور پر یا لکھ کر میری گزارش اندر بھیج سکتے ہو؟ کوشش کرتا ہوں، اس نے سوچ کر کہا۔ اور ہاں، اب آپ کے محل کے باہر جانے پر مکمل پابندی ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں وادی کے، بعض شرپسند آپ کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ کیسی افواہیں؟ یہی کہ فتح خان اور شینا اس معاملے میں بے قصور ہیں اور راجہ عمر دراز آپ کی وجہ سے انہیں قید میں رکھے ہوئے ہیں۔ بکواس! کیا جرگے میں ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا؟ وہ تو جب چلے گا تو چلے گا۔ جرگے کے 2 معزز اراکین وادی سے باہر گئے ہیں، ان کی واپسی کل تک ہوگی۔ ان کے آنے کے بعد مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ اور مقدمہ کتنے دن چلے گا؟ اس کا کیا پتہ جناب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہفتے لگ جائیں۔ تب تک کیا مجھے اسی جگہ قید میں رہنا ہوگا؟ قید کیوں جناب؟ آپ راجہ صاحب کے معزز مہمان ہیں، اور جنہیں قید رکھنا ہو ان کے لیے مخصوص جگہ تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور جناب، اتنی خوبصورت جگہ آنے کے لیے تو لوگ آرزو کرتے ہیں۔ بس چند دن کی بات ہے، پھر راجہ صاحب آپ کو شکار پر بھی لے جائیں گے۔ میں خود پر قابو پانے لگا۔ مجھے احساس تھا کہ جوش سے کام لے کر میں اپنے لیے مسائل کھڑے کروں گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لوں اور انتظار کروں۔ میں سیکریٹری سے شکایتی لہجے میں بولا، میں بور ہوتا ہوں، آدمی کب تک پھول پتے دیکھتا رہے یا سجے سجائے کمرے میں بیٹھا رہے؟ مجھے احساس ہے جناب، میں راجہ صاحب تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، ممکن ہے آج رات آپ کی شکایت دور ہو جائے۔ سیکریٹری اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ تہ خانے کا ایک چکر لگا لوں، فتح خان اور شینا کے بارے میں معلوم کروں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ وہاں جانے پر میری کوئی پابندی نہیں تھی۔ دروازے پر موجود محافظ نے مجھے اندر جانے دیا۔ فتح خان بدستور ٹکٹکی پر بندھا تھا اور اس میں دمخم کی کمی نظر آ رہی تھی۔ البتہ شینا وہاں نہیں تھی۔ جلاد ایک طرف بیٹھا سستا رہا تھا۔ فتح خان کی شلوار جا بجا خون کے چھینٹوں سے سرخ تھی اور یہ چھینٹے پشت کی جانب زیادہ تھے۔ محافظ اردو نہیں جانتا تھا، یا کم سے کم اس نے ظاہر یہی کیا تھا۔ میں فتح خان کے نزدیک گیا۔ میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ پوچھو۔ عام آدمی کو مارنے سے پہلے اس کے تمام سوالات کا جوابات دیتا ہے، عام تم کو بتا کر مارے گا۔ تم میں ذرا بھی عقل ہوتی نا تو تم میرے بجائے اس عورت کو قتل کرتے جو بیک وقت تمہیں اور اپنے شوہر دونوں کو الو بنا رہی ہے۔ بہرحال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ انگریز اور اس کی لڑکی کب نکلے تھے؟ ہم کو نہیں معلوم، جب ہم ہوش میں آیا تو وہ جا چکا تھا، ہم باندھا پڑا تھا۔ تم کو معلوم ہے اب وہ کہاں ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ اگر ہم کو پتا ہوتا تو ہم راجہ صاحب کو بتا کر اپنی چمڑی نہ بچاتا۔ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کدھر گیا، وہ لوگ بہت چلاک لوگ ہیں۔ تم کو پتا ہے وہ راجہ صاحب کی تصویر اور پتھر کیوں چرانا چاہتے تھے؟ نہیں، ہم نے اس کے لیے کام کیا۔ اور اب سزا بھگتو گے؟ ہم اکیلے نہیں بھگتے گا، تم بھی بھگتے گا۔ بکواس مت کرو، میں نے کیا کیا ہے؟ جب ہم راجہ صاحب اور جرگے کو بتائے گا کہ گورا صاحب اور اس کی لڑکی سے ملنے تم بھی آتا تو تم کو بھی سزا ملے گا۔ کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا لڑکی نے تمہارا جان بچایا۔ کیوں بچایا؟ تمہارا چاچا کا لڑکی ہے جو تمہارا جان بچایا، اس نے ہمارے سر پر ڈنڈا مارا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ سوال سب کے ذہن میں آئے گا کہ ایمن نے مجھے فتح خان کے ہاتھوں مرنے سے کیوں بچایا۔ میں خود راجہ کو بتا چکا تھا کہ ایک سفید فام لڑکی نے مجھے فتح خان کے ہاتھوں مرنے سے بچایا تھا، جبکہ میں اسے جانتا بھی نہیں تھا اور زندگی میں پہلی بار اس سے ملا تھا۔ میں نے سر جھٹکا۔ جب یہ سوال سامنے آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ مجھے فتح خان سے بات کر کے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ برڈ شاہ اور ایمن کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ کل سے اب تک وہ لوگ یقیناً اس علاقے سے دور جا چکے ہوں گے۔ فتح خان، کیا تمہیں خوف نہیں کہ تمہاری باتیں یہ راجہ صاحب کو بتا دے گا؟ یہ جلاد جو ہے یہ صرف ادھر کی زبان جانتا ہے، اردو نہیں جانتا۔ ممکن ہے تمہاری خوش فہمی ہو، میں نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ شینا اسی تہ خانے میں کہیں تھی۔ میں نے اس کمرے کے دروازے کے اوپر بنی جالی سے اندر جھانکا جہاں میں قید رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہاں شینا زمین پر پڑی تھی۔ اس کے ساتھ بلا شبہ زیادتی ہوئی تھی اور محض 14-15 برس کی عمر میں وہ اپنے سے 3 گنا بڑے اور معذور شخص کی بیوی بنا دی گئی تھی، جو شاید اس کی فطری خواہشات کی تسکین بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ بے رہا ہو گئی تھی۔ تم کو ہمارا خیال آیا؟ تم ہم کو چوری چوری دیکھ رہے ہیں نا؟ میں نے ایسے ہی دیکھ لیا تھا۔ اندر آ جاؤ،
ام کو پاس سے دیکھو، ام کو معلوم ہے ام کو مار دیا جائے گا، اگر تم ایک بار ہمارے پاس آ جاؤ نا تو ہم خوشی سے مر جائے گا۔ تم پاگل ہو؟ موت کے سامنے کھڑی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو؟ ام پاگل ہے؟ 2 سال سے ہم ایک بڈھے کا خدمت کرتا، اس کا گو منہ صاف کرتا، اور ہم خود ایسا ہے کیا؟ ام عورت ہے، ام کو مرد چاہیے۔ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، فتح خان سے تعلق سے انکار کر دو، اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، سارا الزام فتح خان پر ڈال دینا۔ ام جھوٹ نہیں بولے گا، ام فتح خان کا عورت ہے، ام مجھ سے محبت کرتا ہے، ام انکار نہیں کرے گا۔ میں دنگ رہ گیا۔ اس وقت مجھے عورتوں کا تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن بعد میں جب دنیا دیکھی تب بھی اتنی متضاد فطرت والی عورت میری نظر سے نہیں گزری۔ کہاں تو وہ میری قربت کے لیے مری جا رہی تھی، اور کہاں فتح خان سے محبت کا یہ عالم کہ موت کا خوف بھی اسے فتح خان کی محبت سے انکار پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ معاف کرنا، میرا خیال تھا تم اپنی زندگی سے محبت کرتی ہو۔ ام فتح خان سے محبت کرتا، اس پر ایسی 1000 جان قربان۔ میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس اثنا میں سامنے سے باہر والا محافظ اندر آیا۔ اس نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ادھر کیا کرتا تم؟ کچھ نہیں، باہر جا رہا ہوں۔ میں اس کے پاس سے ہو کر باہر کی طرف جانے لگا۔ محافظ نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے دروازے کی جالی سے شینا کی طرف دیکھا، اور جب میں دروازے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا تو وہ بدستور جالی سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ راجا کے محافظ بھی انسان تھے، البتہ راجا کے خوفزنوں نے شینا کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو عام طور سے قیدی عورتوں کے ساتھ طاقت اور اختیارات کے نشے میں بد مست محافظ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 11۔ باہر شام اتر رہی تھی اور آسمان پر بادلوں کے سبب ابھی سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ لگتا تھا کسی بھی وقت زوردار بارش شروع ہو سکتی ہے۔ ادھر ادھر پھرنے کے باوجود مجھے نہ تو راجا اور نہ ہی اس کا سیکرٹری نظر آئے۔ دونوں نہ جانے کہاں غائب تھے۔ راجا کے بارے میں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ میرا سامنا کرنے کے بجائے اس نے اپنے خاص کمرے تک محدود رہنا پسند کیا، کیونکہ وہ مجھے زبردستی روکنے والا تاثر نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ کام اس نے اپنے سیکرٹری سے لیا تھا۔ میں بور ہوتا رہا اور محل کی راہداریوں میں چکراتا رہا۔ 2 بار میں نے قہوہ بنوا کر پیا اور 1 عدد قیمے کا رول کھایا۔ تصویروں والی گیلری سے وہ تخیلاتی تصویر غائب تھی اور نوادرات والا کمرہ مقفل تھا۔ اس کے مضبوط دروازے پر موٹا سا چمکیلا تالا لگا تھا۔ ڈنر میں نے اکیلے کیا۔ ڈائننگ ہال کی کھڑکیوں سے رہ رہ کر چمکنے والی بجلی باغ کے ماحول کو منور کر رہی تھی۔ اس دوران میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ کھانے کے بعد میں نے کمرے میں جا کر سونے کا ارادہ کیا، لیکن نہ جانے کیوں ایک بار پھر میں نے تہخانے کا رخ کیا تھا۔ تہخانے کے دروازے پر تعینات محافظ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں مسکرا دیا۔ وہ یقیناً شینا کے کمرے میں تاک جھانک کرا تھا۔ میں نے راہداری میں جھانکا، مگر وہ شینا کے کمرے کے دروازے کے سامنے نہیں تھا۔ اس کے بجائے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں بے ساختہ آگے آیا تو کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا پا کر چونکا۔ دروازہ کیوں کھلا تھا؟ میں نے خاموشی اور احتیاط سے اندر جھانکا۔ شینا اپنے بستر پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا اور شینا کسی صورت اسے اندر سے نہیں کھول سکتی تھی۔ یہ کام دروازے والا محافظ ہی کر سکتا تھا، لیکن وہ کہاں تھا؟ میں نے دروازہ کھولا۔ باقی کمرہ خالی تھا۔ محافظ کہاں تھا؟ اور شینا اتنی بے فکری سے کیوں سو رہی تھی؟ کیا اسے دروازہ کھولنے کا علم نہیں تھا؟ میں بنا ہٹ کے اس کے سرہانے تک آیا اور آہستہ سے کمبل اس کے سر سے سرکایا، لیکن اندر سے جو سر برآمد ہوا وہ شینا کا ہرگز نہ تھا۔ شینا کے سر پر سرخی مائل سنہرے بال تھے اور یہ سیاہ اور چھوٹے مردانہ بال تھے۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمبل اس پر سے پورا ہٹا دیا۔ کمبل تلے دروازے کا محافظ ساکت پڑا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو اس کے سینے پر خون پھیلا نظر آیا، اور یہ خون ایک سوراخ سے نکل کر مزید پھیل رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ محافظ کی کھلی آنکھیں بے نور تھی، لیکن زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے مرے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ میں نے چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھا، حالانکہ کمرے بلکہ راہداری میں بھی کوئی نہ تھا۔ پہرے دار کی رائفل غائب تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس پر سنگین لگی تھی، اور شاید یہی سنگین اس کے سینے میں اتار دی گئی تھی۔ کس نے اتاری تھی یہ سمجھنا بھی مشکل نہ تھا۔ یہ یقیناً شینا کا کام تھا۔ اس نے کسی طریقے سے پہرے دار کو اندر بلا لیا تھا۔ وہ بے باک فطرت رکھتی تھی، اس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنا ممکن تھا۔ ممکن ہے اس نے خود کو بے باک انداز میں پہرے دار کو دکھایا ہو اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے اندر چلا گیا ہو۔ موقع پا کر شینا نے اس کی سنگین اس کے دل میں اتار دی ہو۔ میں کمرے سے نکلا۔ پہلے میں نے اوپر جا کر شور مچانے کا سوچا، لیکن پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حالانکہ یہ حماقت تھی۔ میں نے اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اگر شینا نے محافظ کو مارا تھا تو وہ نہ صرف مسلح تھی بلکہ اس پر خون بھی سوار تھا۔ دوسرے وہ قید فتح خان کی طرف گئی تھی۔ اگر اس نے فتح خان کو بھی آزاد کرا لیا تو یہ سونے پر سہاگے والی بات ہو جاتی۔ وہ بھی میرا کم دشمن نہ تھا۔ حسب توقع تفتیشی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میرے اندر سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ اگر ایک احمقانہ سی مہم جوئی نے مجھے اسیر نہ کر رکھا ہوتا تو میں پلٹ کر اوپر کی جانب دوڑ لگا چکا ہوتا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے تفتیشی کمرے میں جھانکا۔ فتح خان جس جگہ بندھا تھا
اسے خالی دیکھ کر مجھے دھچکا لگا. شینا اپنا کام کر گئی تھی. لیکن نہیں, مجھے کرسی کے پیچھے سنہری مائل بالوں کی جھلک نظر آئی. میں اندر آیا تو ایک کونے میں جلاد کو خوچنکا حالت میں دیوار کے ساتھ ڈھیر پایا. اس کے جسم پر کئی سوراخ تھے جن سے خون ابل رہا تھا. نہ جانے اسے سنگین ماری گئی تھی یا گولیاں, کیونکہ میں نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی تھی. میرا اندیشہ درست نکلا. وہ شینا ہی تھی جو تڑی مڑی گڑیا کی طرح زمین پر پڑی تھی. اس کی گردن عجیب سے زاویے پر زیادہ ہی گھوم گئی تھی. عام طور سے گردن اتنا نہیں گھومتی ہے. وہ بھی مر چکی تھی. اگر جلاد کو شینا یا فتح خان نے مارا تھا تو شینا کو کس نے مارا؟ فتح خان نے. وہی ایک فرد تھا اس تہخانے میں جس کی لاش نظر نہیں آئی تھی. محمد مجھے اپنے عقب سے کھٹکے کی آواز آئی. میں نے مڑ کر دیکھا. دروازے پر فتح خان کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں رائفل اور چہرے پر وحشیانہ قسم کے تاثرات تھے. مین روڈ پر آنے کے بعد میں نے سیدھا چلنے کے بجائے گلیوں میں گھسنا زیادہ مناسب سمجھا تھا. ایک تو سڑک پر بے پناہ رش تھا, میں پھنس جاتا. دوسرے سگنل تھے, ایک ریڈ سگنل مجھے پکڑوا دیتا. ندیم کا اندیشہ اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آ جائے گا, یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا. مختلف گلیوں میں گھسنا اور تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنا آسان نہیں تھا, لیکن یہاں میں موبائل وین کو چکر دے سکتا تھا. ذرا آگے ایک پارک تھا, اس کے گرد گھوم کر جاتا تو ایک راستہ پیر ودھائی کی طرف نکلتا تھا. لیکن پولیس وین کا ڈرائیور بھی کم ماہر نہیں تھا. اس نے اپنی کھٹارا سی وین بڑی کامیابی سے میرے پیچھے لگا رکھی تھی. اگرچہ گلیوں میں جلدی جلدی مڑنے کی وجہ سے درمیانی فاصلہ بڑھ رہا تھا. ہونڈا کار نئی اور طاقتور انجن سے لیس تھی. اس کے ریڈیل ٹائر سڑک اور زمین کو اچھی طرح گرپ کر رہے تھے. میں رفتار زیادہ کم کیے بغیر موڑ کاٹ رہا تھا, جبکہ پولیس وین کو رفتار خاصی سست کرنی پڑ رہی تھی. اس ترکیب سے میں وین سے فاصلہ اس حد تک بڑھا رہا تھا کہ ایک بار نظروں سے اوجھل ہو کر پیر ودائی والے راستے کی طرف نکل جاؤں. 2-3 بار برق رفتاری سے مختلف گلیوں کے چکر کاٹنے کے بعد عقبی آئینے میں پولیس وین غائب ہو گئی تھی. موقع غنیمت جان کر میں نے پارک کا چکر لگایا اور اس کے عقبی راستے سے پیر ودائی کی طرف روانہ ہو گیا, جو اس پورے علاقے میں روڈ ٹرانسپورٹ کا مرکز تھا. راستے میں نے کہیں بھی ایکسیلریٹر سے پاؤں نہیں ہٹایا تھا, اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ پولیس وین اب میرے پیچھے نہیں ہے تو میں سفیر کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا. وہ مری ہائی وے کے نزدیک ایک اسکیم میں رہتا تھا. اس نے ذاتی بنگلہ لے لیا تھا اور اسے شاندار پیمانے پر آراستہ کیا تھا. ملازمت اس کی ضرورت نہیں تھی, بس شوقیہ کرتا تھا. پیچھے سے وہ دولت مند خاندان سے تھا. اس کے بڑے بھائی کرنل عمیر شایان سے میری اچھی سلام دعا تھی. وہ شجاع بھائی کے دوست بھی تھے. انہوں نے کاکول میں تقریباً ایک ہی وقت میں کورس کیا تھا. اس وقت سفیر دفتر میں ہوتا, لیکن اس نے 24 گھنٹے کے لیے ایک ملازم رکھا تھا جو نہ صرف کھانا بناتا تھا بلکہ گھر کے سارے کام کرتا تھا. سفیر اسے اپنے گاؤں سے لایا تھا. نام اس کا معصوم تھا اور شکل و صورت سے بھی خاصا معصوم لگتا تھا. اس نے کال بیل کے جواب میں گیٹ کھولا تو میں کار ہی اندر لے گیا. معصوم مجھے بے وقت دیکھ کر حیران رہ گیا. شوبھی صاحب, آپ اس وقت؟ صاحب تو اسے گولی مارو اور مجھے اندر لے چلو. مجھے معلوم ہے وہ اپنے سرکاری بل میں گھسا ہوا ہوگا. اور ہاں, کچھ کھانے کو نکالو. اگر اگلے 15 منٹ میں مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا نا تو میری وفات کی ذمہ داری تم پر ہوگی. عقل مند معصوم نے پھر کوئی سوال نہ کیا. اندر آ کر میں صوفے پر گر گیا. معصوم نے پہلے ٹھنڈا پانی پیش کیا اور چکن سینڈوچز کی نوید سنائی جو سینڈوچ میکر میں بن رہے تھے. پانی پی کر میں نے اس سے فون طلب کیا. کارڈلیس لا کر دو مجھے. سب سے پہلے میں نے ندیم سے رابطہ کیا. وہ گھر پہنچ چکا تھا. تو کہاں ہے مفرور؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا. تیرے گھر کے نزدیک ہی ہوں, سفیر کے ہاں. وہیں رہنا, میں تیری جیپ ٹھکانے لگا کر آ رہا ہوں. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. میں نے گالی دے کر دوبارہ نمبر ملایا. الو کے پٹھے, دوسروں کی تو سن لیا کر. تیرے جاتے ہی وہ تیرے ہم پیش آ گئے تھے. پولیس وین میں اکرم چشتی بنفس نفیس موجود تھا. ان سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے تیری کار بڑی بے دردی سے استعمال کرنا پڑی. کیا تو نے کہیں مار تو نہیں دی؟ نہیں, ماری تو نہیں, باقی دوڑائی خوب تھی. پھر خیر ہے, پولیس والوں نے یقیناً نمبر دیکھ لیا ہوگا. خیر, میں اب فوراً آ رہا ہوں. جیپ تیرے پاس چھوڑ کر کار لے جاؤں گا. دوسرا نمبر میں نے سفیر کا ملایا. وہ آفس میں ہی تھا. اسے صبح سے اب تک پیش آنے والے واقعات کی سمری سنا کر فوری طور پر گھر آنے کو کہا. ابھی نہیں آ سکتا, 10 منٹ بعد میٹنگ ہے, میں 1.5 گھنٹے بعد آؤں گا. تیری مرضی, بھلے کل آنا. میں نے لائن کاٹ کر اگلی کال مونا کو کی. وہ بھی آفس میں تھی. شوبھی, یہ کیا چکر ہے؟ میں نے تمہارے آفس فون کیا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ تمہیں پولیس لے گئی ہے. ہاں, اور اب میں باضابطہ مفرور ہوں. مجھ سے سفیر کے یہاں مل سکتی ہو تم؟ میں آ رہی ہوں. ہاں آ جاؤ, سب مل کر ایک متفقہ بات طے کر سکیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو. میں ندیم کو بھی بلوا لوں گا, میں نے کہا, اور معصوم کو ٹرے لاتے دیکھ کر مونا کو خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا. معصوم کے ہاتھ میں ذائقہ تھا. جو چیز بناتا لاجواب بناتا تھا. ٹرے خالی ہوتے ہوتے پیٹ بھر گیا تھا, لیکن نیت نہیں بھری تھی. ابھی میں معصوم کو مزید سینڈوچز کا آرڈر دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ندیم نازل ہو گیا. وہ بے حد عجلت میں تھا. چابی دے, مجھے فوراً جانا ہے. یہ اکرم چشتی ایک نمبر کا حرامی ہے. جیسے اسے پتا چلے گا کہ کار میری ہے, وہ سیدھا میرے گھر کا رخ کرے گا. ابھی مجھے کار دھونی بھی ہے. تو نے اچھی طرح گندی کی ہے.
میں نے چابی اسے تھما دی. میری پیاری جیپ کہاں ہے؟ تم نے اسے تو سلیقے سے استعمال کیا نا. پیاری جیپ؟ اس جیپ کے لیے پیاری لفظ ایسا ہی ہے جیسے کوئی گینڈے کو ہرن کہہ دے. اس ہاتھی کا کسی نے کیا بگڑنا ہے؟ اور ایک بات تو بھول رہا ہے، جیپ سلیقے طریقے سے استعمال کے لیے ایجاد نہیں ہوئی. اسے اندر کر لے، ایسا نہ ہو کسی پولیس والے کی نظر بد پڑ جائے اور تجھ سے اگلی ملاقات حوالات پہ ہو. وکیل ہے نا، کبھی اچھی بات نہیں نکالے گا منہ سے. میں نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا. اس نے اپنی کار لی اور روانہ ہو گیا. میں نے جیپ اندر پارک کی اور معصوم سے کہا کہ اس کا کور نکال کر اسے ڈھک دے، کہیں ندیم کی یہ والی بات بھی درست ثابت نہ ہو اور سچ مچ کوئی پولیس والا جھانک جائے. منہ ہاتھ دھو کر میں نے پیروں پر رسی سے پڑنے والی خراشوں پر مرہم لگایا اور نشست گاہ میں آ کر ٹی وی آن کر لیا. ریموٹ سے میں چینل گھمانے لگا. میرے اندر ایک اضطرابی کیفیت جاری تھی. مجھے سفیر اور مونا کا انتظار تھا. پہلے مونا آئی. اس کی کار کا منفرد ہارن سن کر میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا. وہ اپنی دلہن جیسی لال رنگ کی کار سے اتر رہی تھی. معصوم نے دروازہ کھولا. وہ اس کی کسی بات پر ہنستی ہوئی اندر آئی. معصوم کے بھی دانت نکلے ہوئے تھے. میں نے دل میں کہا، بچے خوب مسکرا لے، یہی جب مالکن بن کر آئے گی نا تو ساری بتی سے اندر چلی جائے گی. شکر ہے کہ تم یہاں ہو، ورنہ لگ رہا تھا تم سے جیل میں ملاقات ہوگی. ہوئے دوست تم جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. ایک بار تھانے کیا گئے، شاعری کرنے لگے. پھر عرض کیا ہے، میں شاعر تو نہیں مگر رے ہنسی، جب سے دیکھا تھانے کو مجھ کو شاعری آ گئی. خدا خیر کرے، کہیں ڈرائنگ روم سے تو نہیں ہویا ہے؟ تقریباً. جب مجھے ہوش آیا تو میں الٹا لٹکا تھا اور مرچوں کی دھونی کی تیاری کی جا رہی تھی. ندیم بر وقت آیا تھا. جناب بے ہوش کیسے ہوئے تھے؟ یہ جو گمڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ پیدائشی نہیں ہے، بلکہ اس خبیث انسپیکٹر کی دست درازی کا نتیجہ ہے جو میرا دشمن ہو رہا ہے. اس سے بچ کر اور ایک خطرناک کار چیزنگ کے بعد میں صحیح سالم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں. کار کس کی تھی؟ ندیم کی، ورنہ جیپ میں تو میں پکڑا جاتا. چھوٹی گلیوں میں چکر دینا پڑا تھا. لیکن باہر تو جیپ کھڑی ہے. ندیم دے گیا ہے، اسے اپنی نئی نویلی کار کی فکر تھی. مونا کچھ دیر چپ رہی، پھر متفکر لہجے میں بولی، شوبھی مجھے پریشانی ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے تباہ کر کے دم لیتے ہیں. وہ تو ہے، لیکن یار میں نے جان بوجھ کر تو ان سے پنگا نہیں لیا نا. پولیس کے ذریعے اس حد تک جا کر غیر قانونی کارروائی کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کتنے شدید جذبات رکھتے ہیں. شوبھی میرا مشورہ ہے کچھ عرصے کے لیے تم سامنے سے ہٹ جاؤ اور اپنے بزنس کا بیڑا غرق کر لوں. بزنس زندگی سے زیادہ ضروری نہیں ہوتا. اس دوران میں ندیم تم پر سے حادثے والا الزام ختم کرا دے گا. ایک بار قانونی چکر ختم ہو تو پھر ان سے بات کی جا سکتی ہے. وہ بات سننے والے لوگ نہیں ہیں. یہ تو ہے، لیکن الیکشن قریب ہے اور اس دوران میں وہ اپنے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. میں نے صوفے پر گر کر سر تھام لیا. میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کل رات سے ایک بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں جو ختم ہی نہیں ہو رہا. مونا میرے پاس آن بیٹھی. فکر نہیں کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، کسی بھی مشکل میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسے اچھے دوست دیے، ورنہ میرے... میں بولتے بولتے رک گیا. خاندان والوں سے میں برسوں سے لا تعلق تھا. انہیں میرے بارے میں کوئی خبر نہ تھی اور نہ میں دوبارہ حویلی گیا تھا. اب مونا، سفیر اور ندیم ہی میرا خاندان تھے. میرے ہر دکھ سکھ میں یہی شریک ہوتے تھے. ندیم کی بیوی شازیہ بہت اچھی عورت تھی. ہم سب سے بڑی بہن کی طرح پیش آتی تھی. وہ مونا اور سفیر کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ وہ اب شادی کر لیں اور ضد کا بچکانہ کھیل ختم کریں. وہ اسے ٹالتے رہا کرتے تھے. کھانے کے بعد خمار سا طاری ہو رہا تھا. رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی. پھر صبح سے جن اعصاب شکن تجربات سے گزرا تھا، مجھے خود بخود نیند آ گئی. میں صوفے پر ہی سو گیا. مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مونا نے میرے جوتے اتار کر مجھے صوفے پر سیدھا کر دیا. آنکھ کھلی تو تاریکی چھا چکی تھی. ڈرائنگ روم کی لائٹس بند تھیں، لیکن ڈائننگ روم سے روشنی آ رہی تھی اور ساتھ ہی سفیر اور مونا کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی. میں نے انگڑائی لے کر معصوم کو آواز دی. کیا بات ہے؟ معصوم بازار کیا ہوا ہے؟ میرے لیے کپ چائے بنوا دو تاکہ میں کام کا آدمی بن سکوں. چائے بن رہی ہے، تم منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ. سفیر نے آ کر لائٹ چلائی. یہ دیکھو، یہ مفرور یہاں چھپا ہوا ہے. اگر پولیس نے مجھے یہاں سے برآمد کر لیا نا تو تو بھی ایانات مجرمانہ میں اندر ہوگا. مونا مجھے بتا چکی ہے، لیکن میں ایک بار پھر تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. 1 منٹ، میں چائے لے کر آ رہی ہوں، اس وقت تک مت بولنا. مونا کچن سے چلائی. سفیر نے دانت نکال دیے. جذبہ تجسس دیکھو اس کا، حالانکہ تم سے سب سن چکی ہیں. مونا چائے لے کر آئی تو میں نے صبح سے اپنی کہانی کا آغاز کیا. جب اکرم چشتی کا منحوس چہرہ نظر آیا تھا، درمیان میں صرف مونا کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے رکا تھا، جسے بات بات پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ بات تو میں نے بتائی ہی نہیں تھی. میں نے بھنا کر کہا،
اب تم نے کچھ کہا نا تو میں سفیر کو لیکر چھت پر چلا جاؤں گا. میں وہاں بھی آ جاؤں گی اور احتجاج کرنا میرا حق ہے. تم نے آدھی باتیں بتائی نہیں تھی. کیا میں سفیر سے کم عقل ہوں؟ اگر یہ 17 گریڈ کا ہے تو میں بھی اسی درجے کی افسر ہوں. خدا کے لیے یار اپنی افسری دفتر کے لیے اٹھا کر رکھو. مجھے اپنی بات پوری کرنے دو. ایسا نہ ہو کہ ندیم آئے تو مجھے پھر سے سنانی پڑے. وہ تو سنانی پڑے گی. ندیم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اعلان کیا. اور ان لوگوں کو سنانے سے کیا فائدہ؟ یہ بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے حقارت سے مونا اور سفیر کی طرف دیکھا. کسی کیس میں اندر ہو جائے نا تو ضمانت بھی نہیں کرا سکتے. ندیم بھائی اب ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں. مجھے پتا ہے بیوی. ذرا کچن سے ایک کپ میرے لیے بھی لے کر آنا. مونا خراب موڈ کے ساتھ واک آؤٹ کر گئی اور مجھے نئے سرے سے شروع کرنا پڑا. وہ چائے بنا کر لائی تو ماحول ذرا چمکا لیکن جلد معمول پر آ گیا. میری داستان ختم ہوتے ہوتے وہ سب بے حد سنجیدہ ہو گئے تھے. یار تیرا مسئلہ خطرناک ہے. ندیم نے کہا. اکرم چشتی تو سامنے کا بندہ ہے. اصل میں ایک ایس ایس پی ان لوگوں کی حمایت کر رہا ہے. الیکشن میں کامیابی کی صورت میں اسے ڈی آئی جی بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے. اگر تو ان کے ہاتھ آ گیا نا تو تجھ پر مزید کیسز بن سکتے ہیں. ضمانت قبل از گرفتاری ہو سکتی ہے. مشکل ہے. اس کے لیے تجھے عدالت تک جانا پڑے گا اور پولیس تیری طاق میں ہوگی. عدالت میں جانے سے پہلے وہ تجھے دبوچ لگی. تجھے کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہو جانا چاہیے. میں بھی یہی کہہ رہی تھی. میں اپنا بزنس وہ میرے چندہ بزنس بھی چلتا رہے گا. ہم دیکھ بھال کر لیں گے. تیرا پولیس کی گرفت سے باہر رہنا ضروری ہے. تیری تلاش پوری سرگرمی سے جاری ہے. پولیس آئی تھی تیرے گھر؟ آیا تو تھا وہ خبیث اکرم چشتی. اس وقت میں اپنی کار دھو رہا تھا. اس نے آتے پہلا سوال کیا کہ میں کار کیوں دھو رہا ہوں. جواب میں نے جو کہا وہ مونا بیبی کے سامنے نہیں کہہ سکتا. کبھی بعد میں بتاؤں گا. بہرحال وہ میرے سر ہو گیا کہ شہباز احمد نامی مجرم میری کار میں فرار ہوا تھا. میں نے کار کے چاروں دروازے اور ڈکی کھول دی کہ اس میں کہیں شہباز احمد ہے تو اسے برآمد کر لو. جب اس نے زیادہ بحث کی تو میں نے کہہ دیا ہم قانونی آدمی ہیں اور وہ کوئی وارنٹ لائے تو پیش کرے ورنہ اپنی راہ لے. تجھے بھی دھمکا رہا تھا وہ؟ سفیر نے پوچھا. ندیم نے کہا مارا. پیارے اپن نے کچی گولیاں نہیں کھیلی. اس نے ڈرایا تھا لیکن ہم نے بھی عدالتوں میں جھک نہیں ماری. میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جا کر میرے خلاف ایف آئی آر درج کرا دے. بلا ثبوت بات کی تو عدالت میں کھینچ لوں گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑے گا. اصل میں اسے اوپر سے ڈنڈا ہے. معذرت کے ساتھ. ندیم نے مونا کی طرف دیکھا. وہ پوری کوشش کرے گا. شہباز تو یہاں بھی محفوظ نہیں ہے. ایک زمانہ جانتا کہ تم دونوں دوست ہو. سفیر کا پتہ تلاش کرنے میں اسے چند گھنٹے لگیں گے. تب یار میں کہاں جاؤں؟ اور کوئی تو جاننے والا بھی نہیں ہے میرا. اور ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہر سکتا میں. پولیس وہاں بھی چیک کر لے گی. کچھ فاصلے پر مری سے پہلے کاٹیج ہے. مری ہائی وے سے ذرا اندر پڑتا ہے. میں نے چند مہینے پہلے تیری بھابھی کے نام سے لیا تھا. اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. تو وہاں روپوش رہ سکتا ہے مگر وہاں بجلی گیس نہیں ہے. پانی بھی چشمے سے لانا پڑتا ہے. سمجھ لے بالکل جنگلی کیبن ہے. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں وہاں کب تک روپوش رہوں گا؟ جب تک تیرے خلاف الزام ختم نہیں کرا دیتا میں. اس معاملے کو آسان نہ سمجھ. اگر مدعی باثر ہو تو معمولی سا کیس بھی انسان کے گلے پڑ جاتا ہے. میں نے گیراج والے سے بات کی ہے. تیری جیپ اس کے ریکارڈ میں 1 ہفتے تک زیر مرمت رہی ہے اور کل ہی تجھے ملی ہے. ساری رسیدیں وہ بنوا لے گا. جیدار آدمی ہے. پولیس کا مقابلہ بھی کر لے گا. تب تو ہمیں فوری طور پر روانہ ہو جانا چاہیے. میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. اس سے پہلے کہ پولیس سفیر کے گھر تک آئے اور یہ بھی چکر میں پڑ جائے. اور ہاں میں نے اکرم چشتی کے سامنے انکار کیا تھا کہ تم دونوں یا کوئی بھی میرے ساتھ تھا. لہٰذا خیال رکھنا. اور سفیر مونا کا خیال رکھنا. وہ حرام زادہ نادر علی اس کے بارے میں غلط عزائم رکھتا ہے. ہم بھی چل رہے ہیں. نہیں تم ندیم کے ساتھ اس کے گھر جاؤ. سفیر یہاں رہے گا. یہ غائب ہوا تو اس پر بلا وجہ شک کیا جائے گا. میں اپنی جیپ میں چلتا ہوں. پہلے ہم تجھے کیبن تک چھوڑیں گے. ضرورت کا کچھ سامان بھی لینا ہے. ندیم نے کہا. مجھے ایک ساری رات کھلے رہنے والے اسٹور کا پتہ ہے. او بی بی مجھے بھی پتہ ہے. ندیم نے کہا. شہباز تو اپنی جیپ لے کر نکل. 7-8 کلومیٹر بعد دائیں طرف ایک سڑک اوپر کی طرف نکل رہی ہوگی. یہ راستہ آگے جا کر پھر ہائی وے سے مل جاتا ہے. اس کے ساتھ نیلے رنگ کا بورڈ ہوگا. اس سڑک پر 1 کلومیٹر اندر جا کر رک جانا. ہم پیچھے سے سامان لے کر آ رہے ہیں. خطرے کے احساس کی وجہ سے ہم تیزی سے حرکت میں آئے تھے. اگر کیس معمول کے مطابق ہوتا تو شاید میں خود گرفتاری دے دیتا. میں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا تھا لیکن یہاں تو قانون کے رکھوالے مجرموں کے ساتھ مل کر میری ہڈیاں توڑنے کے در پہ تھے. اگر میں گرفتاری دے دیتا تو میرے ساتھ بےایمانہ سلوک کیا جاتا. اس کا ایک نمونہ میں دیکھتے دیکھتے رہ گیا تھا. رات 10 بجے کے قریب ہم نکلے تھے. کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا. ندیم نے بتایا کہ کیبن میں خاصا سامان تھا اور انتہائی ضرورت کی چند اشیاء کے ساتھ صرف کھانے پینے کا سامان لے کر جانا تھا. میں جیپ مناسب رفتار سے چلاتا مطلوبہ مقام کی طرف روانہ ہو گیا.
حفظ ماتقدم کے طور پر ندیم نے مجھے کاغذ پر نقشہ بھی بنا کر دے دیا تھا تاکہ میں راستہ نہ بھٹک جاؤں۔ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا۔ اچانک میرا سیل فون بج اٹھا۔ میں اسلام آباد کی حدود میں تھا، اسی لیے سگنلز آ رہے تھے۔ جیپ ایک طرف رک کر میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور اجنبی آواز سنائی دی۔ تم شہباز احمد ہو؟ ہاں، اور تم کون ہو؟ میرا نام مرشد علی عباسی ہے۔ میں جان گیا، تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو بلا وجہ۔ بلا وجہ نہیں، تم نے میرے بھائی کی جیپ کو ٹکر ماری تھی، اس حادثے میں وہ مر بھی سکتا تھا۔ اگر تمہارے پاس آنکھ اور عقل ہے نا تو اس کی جیپ کا معائنہ کر لو، اس پر پیچھے کی جانب ایک خراش بھی نہیں ہوگی۔ تمہارا بھائی الٹا میری جیپ کو پیچھے سے ٹکر مار کر سڑک سے گرانے کی کوشش کرا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو میں مر جاتا۔ اگر یہ بات ہے تو تم قانون سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میں قانون سے نہیں، تمہارے زر خرید کتوں سے بھاگ رہا ہوں جو مجھے تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ شہباز احمد، تم بھاگ نہیں سکتے، تم کاروباری آدمی ہو، اپنا کاروبار چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ ایسا کرو، ایک بار مجھ سے مل لو، میں نادر کو تمہارے سامنے بٹھا کر تصفیہ کرا دیتا ہوں۔ اس طرح بھاگنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں تمہاری اس آفر پر غور کروں گا۔ میں نے کہہ کر فون بند کر دیا، بلکہ موبائل آف کر دیا۔ مرشد علی سے گفتگو میں خاصا وقت ضائع ہوا تھا۔ دوسرا مجھے خدشہ یہ تھا کہ کہیں پولیس اس کال کی مدد سے مجھے ٹریس نہ کر لے۔ میں فوری طور پر روانہ ہو گیا اور اس بار میں نے خاصی تیز رفتاری سے جیپ چلائی۔ 11:15 بجے میں مطلوبہ موڑ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے کاغذی نقشے سے موازنہ کیا، اگرچہ تاریکی میں درست طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی مجھے یہی موڑ لگا جو ندیم کے کیبن تک جاتا تھا۔ موڑ کے ساتھ نیلے رنگ کا اشارے والا بورڈ بھی لگا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے جیپ اسی راستے پر موڑ دی۔ سڑک خاصی ڈھلان تھی اور مزید بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ میری جیپ کے ڈیش بورڈ میں ایک الٹی میٹر بھی لگا تھا۔ اس وقت میں 5200 فٹ کی بلندی پر تھا، لیکن 1 کلومیٹر دور جاتے جاتے میں 6500 فٹ کی بلندی پر آ گیا تھا۔ احتیاطاً میں نے جیپ 1 کلومیٹر سے پہلے ہی روک دی تھی۔ یہاں مجھے ندیم کا انتظار کرنا تھا۔ شاپنگ کر کے اسے اور مونا کو آدھے پون گھنٹے میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ یہ سڑک خاصی تنگ تھی، اس کے ایک طرف بلندی کی طرف جاتی ڈھلان تھی اور دوسری طرف نشیب کو جاتی ڈھلان۔ انہیں پہاڑ یا کھائی نہیں کہہ سکتے تھے، دونوں طرف چڑ کے بلند دوبارہ درخت تھے، ان کے پھل پک کر جھڑ رہے تھے۔ مجھے فکر تھی کہ سامنے سے کوئی بڑی گاڑی نہ آ جائے، اس صورت میں مجھے وہاں تک جیپ پیچھے لے جانی پڑتی جہاں تک اتنی کشادہ سڑک نہیں آ جاتی جس سے دونوں گاڑیاں برابر سے گزر سکیں۔ رات خنک تھی اور اس بلندی پر اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی، لیکن میں انتظار سے تنگ آ کر جیپ سے اتر آیا اور سڑک پر ٹہلنے لگا، مگر جلدی مجھے اس کی وجہ سے دوبارہ جیپ کے اندر جانا پڑا۔ اس جگہ سے اسلام آباد کی روشنیاں جھلک رہی تھیں۔ اچانک مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، کہیں سے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ ارد گرد تاریکی تھی اور اگر کوئی مجھے درختوں میں چھپ کر دیکھ بھی رہا تھا تو میرے لیے ناممکن تھا کہ میں اسے دیکھ لیتا۔ اچانک ہی کوئی سایہ سا تیزی سے سڑک سے گزرا۔ وہ بلندی سے نشیب والی سمت گیا تھا۔ میں کوشش کے باوجود اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ وہ انسان بھی ہو سکتا تھا اور کوئی جانور بھی۔ اس علاقے میں گیدڑ، لومڑی اور بندر عام ملتے تھے، کبھی کبھی بھیڑیے اور ریچھ بھی اس طرف آن نکلتے تھے۔ اگر یہ جانور تھا ریچھ کے علاوہ تو میں جیپ میں ہی محفوظ تھا، لہٰذا میں نے جیپ سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ندیم سے کوئی ہتھیار، کوئی پستول مہیا کرنے کے لیے کہوں گا۔ میرے پاس پستول اور رائفل کا لائسنس تھا، لیکن میں نے کبھی اسلحہ نہیں لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ 11:15 بج چکے تھے اور ندیم اب تک نہیں آیا تھا۔ میں نے سیل فون نکالا لیکن اس کے سگنل نہیں تھے۔ ویسے بھی یہ جگہ آبادی سے خاصے فاصلے پر تھی۔ ناچار میں صبر کر کے بیٹھ گیا۔ کوئی 12 بجے کے قریب نیچے سے روشنی لہرائی، کوئی گاڑی اس سڑک کی طرف گھومی تھی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، انجن اسٹارٹ کر کے عقبی روشنیاں جلا لی تھی۔ چند منٹ بعد ندیم کی کار میرے عقب میں آ کر رکی۔ میں پہلے اتر چکا تھا۔ بڑی جلدی آ گئے، انتظار کرتے کرتے میرا حشر ہو گیا۔ صبر میرے چاند صبر، دیر کی بھی وجہ ہے، سامان اکٹھا کرتے کرتے وقت ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ آ کر سامان نکلوا لے۔ دوبارہ سامان نکالنے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی بار لے جائیں گے۔ ایک تو کیبن یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، دوسرے میری کار کیبن تک نہیں جا سکتی، اس کے لیے جیپ چاہیے۔ جب میں خود بیوی بچوں کے ساتھ پکنک منانے آتا ہوں نا تو اپنے سالے کی جیپ لے کر آتا ہوں۔ مونا کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ یہاں تو بہت سردی ہے، ہمیں ایک کمبل بھی لانا چاہیے تھا، مونا کار کے اندر سے بولی۔ کیبن میں کمبل بھی اور آتش دان بھی، جلانے کے لیے لکڑیاں آس پاس سے بہت مل جائیں گی۔ ندیم نے ایک بڑا سا شاپر کار کی ڈکی سے نکالا۔ میں نے جیپ کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ کیا مہینے بھر کا راشن لے آئے ہو؟ نہیں، ضرورت کا سامان ہے بس۔ چند منٹ میں کار سے شاپرز جیپ کے عقبی حصے میں منتقل کر دیے گئے۔ سردی سے کانپتی مونا بھی عقبی نشست میں گھس گئی تھی۔ اب کہاں چلنا ہے؟ میں نے جیپ اسٹارٹ کی۔ ذرا آگے بلندی پر ہے کیبن،
ہم تجھے وہاں چھوڑ کر پیدل واپس آ جائیں گے. ہم نہیں, صرف آپ. میں اتنی سردی اور اندھیرے میں نہیں آ سکتی. آپ نیچے آ کر کار لے آئیے گا. بیوی, اتنے نخرے تو میں نے کبھی اپنی بیوی کے بھی نہیں سہے. جیپ ادھر موڑ لے. ندیم ہنس کر بولا, ادھر کہاں؟ ان جھاڑیوں میں. جھاڑیاں بڑھ گئی ہیں, ورنہ راستہ یہی ہے. کئی بار کیبن کے حرام خور رکھوالے سے میں کہہ چکا ہوں. اب لگتا ہے پہلے مجھے اس کی طبیعت صاف کرنا پڑے گی, تب کہیں جا کر وہ جھاڑیاں صاف کرے گا. ندیم کے اکسانے پر میں نے بادل ناخواستہ جیپ ان جھاڑیوں میں گھسا دی. ان کی شاخیں ونڈ اسکرین اور جیپ کی سائیڈوں سے ٹکرا کر عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں. ندیم ہنس پڑا. اس وجہ سے میں اپنی نازک اندام کار اس طرف نہیں لایا. میری جیپ بھی کچھ کم چہیتی نہیں ہے. یہ جھاڑیاں میں کل ہی صاف کر دوں گا. کلہاڑی ہے کوئی؟ ہاں ہاں, کیوں نہیں, کئی طرح کی کلہاڑیاں مل جائیں گی. خدا خدا کر کے ہم جھاڑیوں سے نکلے. اب سامنے ایک چھوٹا سا ہموار میدان تھا جس پر سوکھے پتے بچھے تھے, اور اس کے بعد درختوں کی چھاؤں تلے لکڑی سے بنا کیبن تھا. باہر سے یہ خاصا کھردر اور بھدا لگتا تھا. شوبی یہاں رہے گا؟ یہ تو بھوت بنگلہ لگ رہا ہے. شوبی کو یہیں رہنا ہے, اگر یہ حوالات اور اس کے بعد ہڈی وارڈ میں نہیں رہنا چاہتا تو. میں نے جیپ لے جا کر کیبن کے سامنے روک دی, لیکن انجن بند نہیں کیا تاکہ روشنی برقرار رہے. ندیم نیچے اترا. اس نے کیبن کا تالا کھولا اور اندر جا کر روشنی کی. میں نے انجن بند کیا, ٹارچ نکالی اور مونا سے کہا, تم نیچے آؤ گی؟ نہیں نہیں, میں یہیں ٹھیک ہوں. مرضی ہے تمہاری, ویسے یہاں پر بھی بھیڑیا اور ریچھ پائے جاتے ہیں. میں نے کہا تو مونا نہ صرف پھرتی سے نیچے اتر آئی بلکہ مجھ سے پہلے کیبن تک بھی پہنچ گئی. میں نے شاپرز نکالے اور باری باری کیبن میں پہنچا دیے. ندیم جگہ جگہ لیمپ چلا رہا تھا. کیبن اندر سے خاصا بہتر اور صاف ستھرا تھا. گرد مٹی یہاں ویسے بھی نہیں ہوتی. ایک رکھوالا آ کر ہفتے میں ایک بار صفائی بھی کر جاتا تھا. کیبن کا رقبہ 20 بائی 30 فٹ تھا. عقب میں 2 بیڈ رومز تھے. داخلی کمرہ نشستگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. اس کے دائیں جانب کچن اور چھوٹا ڈائننگ ایریا تھا. دونوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ تھے. ندیم جب پکنک پر آتا تھا اپنے ساتھ ڈیزل سے چلنے والا سکشن پمپ لاتا تھا. اس سکشن پمپ سے ذرا فاصلے پر موجود چشمے سے پانی کیبن کی ٹنکی میں بھر جاتا تھا. میں نے کچن کے سنک کا نل کا کھولا. اوپر سے صاف اور بے بو پانی آ رہا تھا. ندیم بولا, بے فکر رہ, 10 دن پہلے میں آیا تھا نا تو جانے سے پہلے ٹنکی فل کر گیا تھا. بار بار پمپ لانا بھی تو عذاب ہوتا ہے. 20 سیر سے کم نہیں ہے. یہاں بجلی نہیں ہے کیا؟ نزدیک ترین ٹرانسمیشن لائن کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور اس سے بجلی لینے میں اتنا خرچ آ رہا ہے کہ اس سے سستا مجھے کیبن ٹرانسمیشن لائن کے قریب لے جانا پڑے گا. ویسے میرا ارادہ ہے کہ اس کیبن کو درست کراؤں گا, تب ڈیزل جنریٹر لے آؤں گا. بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. باورچی خانے کے لیے بڑا LPG سلنڈر ہے. 4-5 مہینے آرام سے گزارا ہو جاتا ہے. آؤ میں تمہیں بیڈ رومز دکھا دوں. باقی کیبن کے مقابلے میں بیڈ رومز واقعی پرآسائش تھے. ندیم نے اچھا فرنیچر ڈلوایا تھا. فرش پر دبیز اور آرام دہ قالین تھا. دونوں بیڈ رومز میں آتش دان تھا. اس موسم میں آتش دان جلانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن نومبر دسمبر میں یقیناً یہاں آتش دان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہوگا. یہاں برف گرتی ہے کیا؟ میں نے دیکھی نہیں, لیکن رکھوالا بتا رہا تھا کہ دسمبر کے وسط سے لے کر آخر جنوری تک برف باری ہوتی ہے. ونڈرفل, تب تو میں سردیوں میں یہاں ضرور آؤں گی. بی بی, بہتر ہوگا آپ جا کر کھانے پینے کا سامان نکال لیں, ہم سب بھوکے ہیں. ندیم نے ایک ریسٹورنٹ سے بچا کھچا مال پیک کروایا تھا. اس میں سیخ کباب اور شیرمال کے ساتھ فیرنی بھی تھی. اسی چکر میں انہیں دیر ہوئی تھی. باقی سامان میں انڈے, ڈبل روٹی, مکھن, پنیر, ٹیٹرا پیک دودھ, چائے, کافی, شکر اور ٹن پیک کھانے تھے. وہ لوگ کافی کچھ اٹھا لائے تھے. مونا چولہا جلا کر سیخ کباب گرم کرنے لگی. ہم نے کچن کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا. رات کا 1 بج رہا تھا اور ندیم نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا, اسی لیے اسے واپس جانے کی جلدی تھی. کھانا کھاتے ہی وہ کھڑا ہو گیا. چلو مونا بیوی, دیر ہو رہی ہے. میں پیدل نہیں جا سکتی. تب شہباز کے ساتھ یہیں رہو. ارے ارے ندیم بھائی رکیں. چلو میں جیپ پر چھوڑ آتا ہوں. میں نے ان دونوں کو جیپ پر نیچے کھڑی کار تک پہنچایا. ندیم نے مجھے کیبن کے تالوں کی چابیاں دی. دل گھبرائے تو ذرا گھوم پھر لینا. یہاں دور تک کوئی آبادی نہیں ہے, پر زیادہ دور مت جانا. تم 4 بچوں کے باپ ہو, پر میرے باپ مت بنو. اور ہاں, کل مجھے آ کر تازہ رپورٹ دے دینا. کل نہیں, میں پرسوں آؤں گا. ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, بے صبری مت دکھانا, ورنہ کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے. مجھے قانونی طور پر سے سلجھانے دو. ایپیسوڈ 12. ان کے جانے کے بعد میں جیپ لے کر کیبن واپس آ گیا. اس ویرانے میں کوئی خطرہ نہیں تھا, پھر بھی میں نے جیپ کو احتیاطاً کیبن کے عقبی حصے میں کھڑا کیا تھا. اندر آ کر میں نے ساری کھڑکیوں کے پردے کھینچ دیے. کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگی تھیں. سامنے اور عقبی والے حصے کے دروازے بھی ٹھوس اور مضبوط لکڑی کے بنے تھے, یعنی کسی کے لیے کیبن میں گھس آنا آسان نہیں تھا. میں نے تمام لیمپس بجھا کر صرف اس بیڈ روم والا لیمپ جلتے رہنے دیا جس کو میں نے سونے کے لیے منتخب کیا تھا.
ندیم سامان میں ٹارچ، اس کے سیل اور موم بتیوں کا پیکٹ بھی لایا تھا۔ میں نے ٹارچ چیک کر کے اسے بھی سرہانے رکھ لیا۔ بستر صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ ندیم نے ایک ہلکا سا کمبل نکال کر رکھ دیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے مونا کی نظر بچا کر مجھے کیبن کے خفیہ خانے میں چھپے پستول اور کارتوسوں کے بارے میں بتا دیا۔ میں بستر پر لیٹا تو مجھے اس کے بارے میں یاد آیا۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ پستول صبح نکالوں گا، مگر کچھ دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد میں نے اٹھ کر پستول نکالنا مناسب سمجھا۔ ٹارچ لے کر میں نے بیڈ روم کے کونے سے قالین ہٹایا۔ نیچے فرش بھی تختوں کا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں بغور دیکھنے پر الگ سے رکھا کوئی 10 بائی 10 انچ کا تختہ نظر آیا۔ میں نے کچن سے چھری لا کر اس کی نوک سے تختہ اوپر کیا۔ اندر چھوٹے سے خانے میں سیلون کے ایئر ٹائٹ تھیلوں میں پستول اور اس کے 100 کے قریب فاضل کارتوس تھے۔ یہ چینی ساختہ M9 پستول تھا۔ اس کا نشانہ اور کوالٹی اصل کے برابر ہی ہوتی ہے۔ پستول نہ صرف صاف ستھرا تھا بلکہ پوری طرح لوڈ بھی تھا، البتہ اس کا سیفٹی کیچ لگا ہوا تھا۔ میں نے فاضل گولیاں واپس خانے میں رکھ دی، صرف پستول نکال لیا، تختہ رکھ کر قالین برابر کیا اور واپس آ کر لیٹ گیا۔ پستول میں نے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اس بیڈ روم میں 2 طرف کھڑکیاں تھیں، ایک دائیں طرف کھلتی تھی، یہ بڑی کھڑکی تھی۔ بستر کا سرہانہ اس کے نیچے تھا، دوسری باتھ روم کے دروازے کے ساتھ کیبن کے عقبی حصے میں تھی۔ میں نے اس کا پردہ برابر نہیں کیا تھا، یہ جنگل کا عقبی حصہ تھا اور کیبن کے ساتھ ایک ڈھلان سیدھی اوپر جا رہی تھی۔ اس طرف بےحد گھنے درخت تھے جنہوں نے کیبن کو ایک طرح سے گھیر لیا تھا، لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی بھی کیبن کے عقبی حصے میں بالکل نزدیک آئے، کیروسین لیمپ کی روشنی دیکھ سکے جو کھڑکی کے باہر محدود جگہ تک جا رہی تھی۔ مجھے ہلکی سی سردی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کمبل پیٹ تک کھینچ لیا۔ مجھے ذہنی اور جسمانی تھکن ضرور محسوس ہو رہی تھی، لیکن سفیر کے گھر میں دیر تک سونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کروٹ بدل کر عقبی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک سایہ سے کھڑکی کے سامنے سے گزرا۔ مجھے کسی کا شانہ اور جھکا ہوا سر نظر آیا تھا۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ کیبن کے باہر کوئی تھا اور کھڑکی سے میرا معائنہ کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے تکیے کے نیچے سے پستول نکالا اور اتر کر کھڑکی تک آیا۔ میں نے ٹارچ بھی اٹھا لی تھی، اسے روشن کر کے باہر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں اس سائے کو اپنا وہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے واضح طور پر دیکھا تھا، اب وہ اس جگہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کیبن کے دائیں بائیں کسی طرف بھی ہو سکتا تھا اور اس کے عزائم درست نہیں تھے۔ اس طرح چھپنا ظاہر کرتا تھا کہ وہ میرے بارے میں غلط عزائم رکھتا تھا یا چوری کی نیت رکھتا تھا۔ کیبن کا عقبی دروازہ دوسرے بیڈ روم میں تھا۔ میں نے ٹارچ بجھائی اور دبے قدموں دوسرے بیڈ روم میں آیا۔ چند منٹ تک میں خاموشی سے باہر کی سنگن لیتا رہا۔ باہر ہوا چل رہی تھی، کبھی ایسی آواز آتی جیسے کوئی پتوں پر چل رہا ہے اور کبھی خاموشی چھا جاتی۔ میں نے اچانک دروازہ کھول کر ٹارچ روشن کی تو کوئی شے درختوں میں غائب ہوتی نظر آئی۔ اس بار میں نے دیکھ لیا، اس کے جسم پر بھورے بال تھے۔ وہ بہرحال انسان نہیں تھا، کوئی انسان اتنا تیز رفتار نہیں ہو سکتا تھا اور وہ ریچھ بھی نہیں تھا، ممکن ہے بھیڑیا یا لومڑی ہو۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر لیٹ کے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، 7 بجے تھے۔ میں واش روم گیا، وہاں سے فارغ ہو کر میں کیبن سے باہر نکل آیا۔ صبح کی ہوا خن، تازہ اور نباتات کی خوشبو سے بھرپور تھی۔ چند گہرے سانس لے کر میں تازہ دم ہو گیا۔ آدھے گھنٹے تک کیبن کے آس پاس چہل قدمی کرتا رہا، حتیٰ کہ روشنی پوری طرح پھیل گئی۔ اندر جانے سے پہلے میں نے ایک نظر جیپ پر ڈالنا مناسب سمجھا، اور جیپ کے بونٹ پر وہ سو رہا تھا جو کل رات مجھے پریشان کرتا رہا تھا۔ یہ سرخی مائل بھورے رنگ کا درمیانی قد و قامت کا بندر تھا۔ اس کے گلے میں سیاہ رنگ کا پٹا تھا، یعنی وہ پالتو بندر تھا۔ اس وجہ سے وہ کیبن کے آس پاس منڈلا رہا تھا کہ وہ انسانوں سے مانوس تھا۔ میں نے اندر جا کر ایک ڈبل روٹی نکالی اور لا کر بونٹ پر بندر کے پاس رکھ دی۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے لیے انڈے تل کر میں نے ڈبل روٹی سیکی اور چائے کا پانی رکھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ جب تک میں ناشتے سے فارغ ہوا، چائے تیار ہو چکی تھی۔ کپ میں بغیر دودھ کی چائے ہلکی سی شکر کے ساتھ ڈال کر میں باہر آ گیا۔ بندر بونٹ پر بیٹھا ڈبل روٹی کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکنا ضرور ہوا لیکن بھاگا نہیں۔ میں وہیں ایک پتھر پر ٹک کر چائے پینے لگا۔ پکنک کے لحاظ سے یہ جگہ مثالی تھی۔ ایک طرف بلند ہوتا پہاڑ تھا جس پر گھنا جنگل تھا، سامنے دور تک نشیب تھا، یہاں بھی جنگل تھا لیکن زیادہ گھنا نہیں تھا۔ کیبن کے سامنے ہموار زمین تھی۔ ندیم نے مجھے چشمے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیبن کے دائیں جانب کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر نشیب میں تھا۔ پانی کے حصول کے لیے ندیم نے زمین میں پلاسٹک کا پائپ بچھا کر اسے چشمے تک پہنچا دیا تھا۔ اس پائپ کا دوسرا سرا کیبن کی ٹنکی تک جاتا تھا۔ جب پانی بھرنا ہوتا تو ڈیزل پمپ کا ایک سرا پانی میں ڈال کر دوسرا پلاسٹک کے پائپ سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ دوست، اگر اور بھوک لگی ہے نا تو کل رات کے بچے ہوئے شیرمال بھی ہیں، میں نے بندر سے کہا۔ وہ توجہ دیے بغیر اپنا سر کھجاتا رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ ڈبل روٹی کے 4 سلائس اس کا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ہیں، اس لیے میں نے رات کے بچے شیرمال بھی اسے لا کر دے دیے۔ وہ چند لمحے تو میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو محتاط نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے جھپٹ کر شیرمال لیا اور جیپ کی چھت پر چڑھ گیا۔
میں ہنس پڑا۔ برخوردار، کل رات تم نے مجھے بہت تنگ کیا۔ بہرحال خوش رہو۔ ندیم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا، یعنی مجھے آج پورا دن اکیلے رہنا تھا۔ بوریت سے بچنے کے لیے میں نے کام شروع کر دیا۔ ناشتے کے برتن دھوئے، پھر سامان ترتیب سے رکھا، کیبن کی صفائی کی۔ میرے پاس مزید کپڑے نہیں تھے، لیکن الماری میں ندیم کے 2-3 پجامے اور قمیضیں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے کپڑے بدلے، صابن اور کپڑے لے کر چشمے کی طرف چل پڑا۔ چشمہ خاصا نشیب میں تھا، شاید یہ برساتی نالا تھا جس میں کوئی قدرتی چشمہ پھوٹ کر گرنے لگا تھا، اسی لیے اس میں ہمہ وقت پانی رہا کرتا تھا۔ میں نے پہلے کپڑے دھوئے، اس کے بعد خود نہانے لگا۔ جب میں نہا رہا تھا تو اچانک بندر کے خوخیانے کی آواز آئی۔ وہ بدماش منہ پر ہاتھ رکھے شیم شیم کا انداز اختیار کیے ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف پانی اچھالا تو وہ بھاگ گیا۔ نہا کر میں واپس آیا، کپڑے سوکھنے کے لیے کیبن کے سامنے گھاس پر پھیلا دیے۔ اسی اسنا میں بھوک لگنے لگی تھی، اس لیے تلے ہوئے مٹر اور سارڈن مچھلی کے ٹن پیک کھول کر انہیں گرم کیا اور کسی نہ کسی طرح حلق سے اتار لیا۔ بعض اوقات ہائکنگ یا ٹریکنگ کے لیے جاتے ہوئے سفر کے دوران میں ٹن بند خوراک پر گزارا کر لیتا تھا۔ مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مچھلی یا گوشت جیسی چیز صرف ٹن پیک دستیاب ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو شام اتر رہی تھی۔ میں ایک کپ کافی بنا کر باہر آیا تو بندر ڈھلتی دھوپ میں کیبن کے سامنے درخت کے کٹے تنے پر سو رہا تھا اور میرے کپڑے غائب ہو گئے تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار ناگفتنی نکل گئی۔ مجھے پہلے اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا، بندر سے اس قسم کی حرکت کی توقع رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے پتھر مار کر جگایا۔ وہ ڈر کر بھاگا نہیں، بلکہ کاہلی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اوئے بدماش، میرے کپڑے گائے؟ بدماش سر کو جاتا رہا۔ تھک ہار کر میں نے خود ہی کپڑوں کی تلاش شروع کی جو مجھے جیپ کے بونٹ پر نہایت سلیقے سے پھیلے مل گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کپڑے ہلکے سے نم ہونے کے باوجود اندر لے آیا۔ میں نے کیبن کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا اور جب میں کپڑے رکھ کر آیا تو بندر نشستگاہ کے صوفے پر براجمان تھا۔ اوئے، تم بھی ادھر آ گئے، نکلو یہاں سے، میں نے کہا تو وہ دانت نکال کر خوخیانے لگا، مگر انداز جارحانہ نہیں بلکہ درخواست گزارانہ تھا۔ دیکھو برخوردار، میں تو خود یہاں مہمان ہوں اور مہمان کسی اور مہمان کو نہیں ٹھہرا سکتا، اس لیے بہتر ہوگا تم چلے جاؤ، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ وہ پاؤں پہ سارے بڑے غور سے میری بات سن رہا تھا یا شاید اونگ رہا تھا۔ مجھے اس کے انداز پر غصہ آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے صوفے سے جست لگائی اور ایک ریک کے اوپر چڑھ گیا۔ جب اس کے وزن سے جھول کر ریک گرنے لگا تو وہ چھلانگ لگا کر چھت سے لٹکے فانوس سے چمٹ گیا جس میں شمع جلائی جاتی تھی۔ فانوس جھولنے لگا۔ ریک پر کئی طرح کے شو پیس رکھے تھے جو ریک کے فرش پر گرنے سے بکھر گئے۔ میں نے جلدی سے ریک سیدھا کیا۔ شکر ہے قالین کی وجہ سے کچھ ٹوٹا پھوٹا نہیں تھا۔ سامان رکھ کر میں بندر کی طرف متوجہ ہوا۔ مردود، نیچے اترا ورنہ تیری تو۔ مگر وہ اترنے کے موڈ میں نہیں تھا، بلکہ فانوس پر جھولتے ہوئے اسے مزے آنے لگے تھے۔ میں اندر جا کر وائپر لے آیا۔ وائپر دیکھتے اس نے چیخ ماری اور فانوس سے کود کر کیبن سے فرار ہو گیا۔ میں نے فوراً دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سورج غروب ہوتے ہی ہوا میں خنکی آ گئی تھی۔ میں نے لیمپ روشن کیے۔ نشستگاہ میں ایک طرف رسالے رکھے تھے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے ایک رسالہ لے لیا۔ گزشتہ کئی برسوں سے مصروفیت بڑھنے کے سبب مطالعہ کم ہو گیا تھا، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ رسالوں کی وجہ سے میرا وقت اچھا گزر گیا۔ نیشنل جغرافک کے ایک مضمون میں ایسا کھویا کہ مجھے کھانے کا بھی ہوش نہ رہا۔ مضمون ہمالیہ کی مختلف ٹریکنگ سائٹس کے بارے میں تھا اور یہ میری پسند کا موضوع تھا۔ ہمالیہ کا سلسلہ افغانستان اور قازقستان کی سرحد سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا ایک سلسلہ ہندوکش ہے اور جنوب مشرق میں یہ بھوٹان تک چلا جاتا ہے۔ تقریباً 3000 میل لمبے ہمالیہ میں بے شمار بلند اور دشوار گزار چوٹیاں ہیں۔ ہمالیہ کا بیشتر حصہ بھارت کے ساتھ لگتا ہے، لیکن اس کی جتنی ٹریکنگ سائٹس اور خوبصورت چوٹیاں پاکستان میں ہیں اتنی اور کہیں نہیں ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو اور دنیا کی دشوار ترین چوٹی نانگا پربت پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے بلا شبہ کوپہماؤں کی جنت ہے اور ہر سال سینکڑوں ٹیمیں ان چوٹیوں کو سر کرنے پاکستان آتی ہیں اور صرف دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اگر حکومت توجہ دے تو محض شمالی علاقے کی سیاحت سے کروڑوں ڈالرز کما سکتی ہے، مگر محکمہ سیاحت کے افسران کو بیرون ملک کی سیاحت سے فرصت ملے تو وہ اپنے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے کچھ کریں۔ بھوک لگی تو میں نے بادل ناخواستہ اٹھ کر ایک ڈبل روٹی نکالی، انڈے ابالے اور پنیر ایگ سینڈوچز بنائے۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے مجھے ایسی خاصی چیزیں بنانی آ گئی تھیں۔ سینڈوچز بنا کر میں نے پیٹ پوجا کی، پھر کافی بنائی۔ رات 12 بجے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ خاصی دیر بعد جا کر نیند آئی اور اسی طرح صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ کسل مندی ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر مختصر سا غسل کیا۔ سرد پانی نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ناشتے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے 2 سلائس چائے کے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ بندر اپنے اڈے یعنی جیپ کے بونٹ پر بیٹھا تھا۔ کل سے اب تک ایک جیسے منظر دیکھ کر اور ایک جیسا وقت گزار کر میں بری طرح بور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا
کہ آج ندیم مغرب تک نہیں آیا تو میں خود اس کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ وقت گزاری کے لیے سارا دن ارد گرد کے جنگلات میں پھرتا رہا۔ دوپہر میں کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا میری جھنجھلاہٹ اور بیزاری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کیبن کو تالا لگایا اور جیپ میں بیٹھا تو اس نے اسٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ خاصی دیر تک میں کوشش کرتا رہا، پھر ٹارچ کی روشنی میں انجن کا معائنہ کیا۔ خاصی دیر بعد جا کر خرابی کا سرا مل گیا۔ ایک پوائنٹ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اسے ٹائٹ کر کے جیپ کو اسٹارٹ کیا تو انجن سیلف لگاتے غرانے لگا۔ اس چکر میں 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اسی اسنا میں موسم اچانک ہی بدل گیا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے اور لگتا تھا بارش ہوگی۔ اوپر سے مری ہائی وے تک آتے آتے بارش کا آغاز ہو گیا تھا اور چند منٹ کے اندر اتنی تیز بارش ہونے لگی کہ جیپ کی اضافی روشنیاں جلانے کے باوجود 10 گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رفتار سست کر دی اور بے حد محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرنے لگا۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ ظاہر ہے اس موسم میں کون پرخطر پہاڑی راستوں کی طرف جانا پسند کرتا۔ بڑی گاڑیوں والے خاص طور سے پرہیز کرتے ہیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ خاصی دیر تک رینگنے کی رفتار سے ڈرائیونگ کرنے کے بعد اسلام آباد نزدیک آنے پر میں نے رفتار ذرا تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی میں نے رفتار بڑھائی وہ شخص اچانک سامنے آ گیا۔ وہ اتنا اچانک سامنے آیا کہ بریک لگانے کا وقت ہی نہ رہا۔ پھر بھی میں نے بریک لگائی اور ساتھ ہی اسٹیئرنگ گھما دیا۔ اس کے باوجود جیپ کا بایاں پہلو اس سے ٹکرایا۔ میں نے اسے اچھل کر تاریکی میں غائب ہوتے دیکھا۔ فضا میں ایک ہلکی سی چیخ گونجی تھی جو بریکوں کے شور میں دب گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا اس جگہ ایک مختصر سی پلیا تھی۔ سڑک ایک نالے پر سے گزر رہی تھی۔ جیپ نے پلیا کی ریلنگ کو ٹکر ماری۔ اسے توڑ کر جیپ کا دایاں اگلا پہیا خلا میں گیا۔ دھچکے سے میں دروازے سے ٹکرایا اور وہ کھل گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نالے میں گر رہا تھا۔ میں ساکت ہو گیا تھا۔ فتح خان کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے رائفل اٹھانے کے انداز سے لگا جیسے وہ مجھے بھی شوٹ کر دے گا، مگر جب اس نے گولی نہیں چلائی تو میں ہمت کر کے بولا، فتح خان، اسے تم نے مارا ہے؟ ام نے مارا۔ اس نے ہم سے بے وفائی کیا، ام کو دھوکہ دیا۔ اس نے تمہیں آزاد کرایا اور تم نے اسے مار دیا؟ یکا یک فتح خان تھکا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ اندر آ گیا۔ ام نے مار دیا۔ اس نے آزادی کے واسطے اکرم کو اپنا جسم دیا، ام سے دھوکہ کیا۔ لیکن اس نے اکرم کو مار دیا تھا۔ اس نے ام سے دھوکہ کیا۔ جب اس نے بتایا تو ام نے اسے مار دیا۔ اس نے صرف اکرم کو ہی نہیں، اسے بھی مارا۔ فتح خان نے بلاول کی طرف اشارہ کیا۔ ام کو آزاد کرایا، پھر ام نے اسے مار دیا۔ یہ تو عزت کا بات ہے، ام اسے کیسے چھوڑتا؟ وہ جیسے خود سے بات کر رہا تھا۔ واضح طور پر اسے شینا کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے حواس کھو رہا تھا اور اس کیفیت میں وہ مجھے بھی مار سکتا تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ فتح خان تنومند اور طاقتور شخص تھا۔ میں اسے حالی ہاتھ کبھی قابو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رائفل سے مسلح بھی تھا۔ اچانک وہ چونکا۔ اے، تم کدھر کو جاتا ہے؟ فتح خان، میں اس چکر میں بلا وجہ جا پھنسا ہوں۔ میرا نہ تو شینا سے کوئی تعلق ہے اور نہ میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ تم نے تو ہم کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہم سے شینا کی محبت کو چھین لیا۔ وہ تم کو پسند کرنے لگا تھا۔ یہ غلط ہے۔ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ تمہیں پتا ہے جب میں نے اس سے آخری بار بات کی تو اس سے کہا تھا کہ تم سے تعلق سے انکار کر دے، وہ سزا سے بچ جاتی، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ تمہاری محبت سے انکار کے مقابلے میں اسے موت قبول تھی۔ فتح خان، یقین کرو تم وہ واحد شخص ہو جس سے شینا نے محبت کی تھی اور تم نے اسے مار دیا۔ ام پاگل ہو گیا ہے۔ ام کو پتا ہے ام بھی مارا جائے گا۔ ام کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اسے رائفل سنبھالتے دیکھ کر میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی۔ فتح خان نے عجلت میں گولی چلائی جو دروازے کی چوکھٹ پر لگی تھی۔ میں باہر گیلری میں جا گرا اور گرنے کی وجہ سے برس سے بچ گیا تھا۔ میں نے تڑپ کر اپنی جگہ چھوڑی اور پھر اتنی تیزی سے اٹھ کر بھاگا کہ لمحوں میں تہخانے کی سیڑھیوں تک جا پہنچا۔ اس اسنا میں غصے سے دھاڑتا فتح خان کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس نے مجھ پر گولی چلانے کی کوشش کی مگر رائفل خالی ہو چکی تھی۔ اس کے میگزین میں اتنی ہی گولیاں تھیں۔ آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں چڑھ کر میں تہخانے سے باہر آیا اور اس کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ساتھ ہی میں چلا چلا کر محافظوں کو آواز دینے لگا۔ ان کے بجائے سیکرٹری آ گیا۔ وہ شاید نزدیک ہی تھا۔ کیا ہوا جناب؟ نیچے فتح خان آزاد اور مسلح ہے۔ اس نے دونوں محافظوں کو مار دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھ لو اندر جا کے فتح خان سے، میں نے بھنا کر کہا۔ سیکرٹری نے اپنے چوغے سے ایک عدد سیٹی برآمد کر کے بجانا شروع کر دی۔ یہ غالباً محافظوں کے لیے اشارہ تھا کیونکہ فوراً ہی دوڑتے قدموں کی آواز آنے لگی۔ 1 منٹ کے اندر اندر 4-5 محافظ وہاں آ چکے تھے۔ سیکرٹری نے غضبناک انداز اور مقامی زبان میں انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو ان کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی۔ فتح خان ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں نے پہلے محسوس کیا تھا کہ دوسرے محافظ اس سے متاثر تھے۔
اپنے 2 ساتھیوں کے مارے جانے کا سن کر وہ ڈر گئے اور تہہ خانے میں جاتے ہوئے ہچکچانے لگے۔ سیکرٹری نے انہیں دھاڑ کر حکم دیا تو وہ بادل ناخواستہ تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اس اثنا میں راجہ عمر دراز وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی زبان میں منشی یعنی سیکرٹری سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا تو یکدم راجہ کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے تیز لہجے میں کچھ کہا اور فوری طور پر 2 محافظوں کو طلب کر کے انہیں کہیں اور روانہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ شہباز، نیچے کیا ہوا تھا؟ میں نے نیچے جو دیکھا وہ بلا کم و کاست راجہ کی گوش گزار کر دیا۔ وہ بغور سنتا رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ مجھے بھی محافظوں اور شینا کے مارے جانے کا افسوس ہے۔ ارے انہیں ڈالو جہنم میں، مجھے فتح خان کی فکر ہے۔ وہ شاطر آدمی یہاں کے سارے رازوں سے واقف ہیں، اب تک تو وہ نکل چکا ہوگا۔ راجہ کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ تہہ خانے سے باہر جانے کا کوئی خفیہ راستہ بھی تھا اور یہ راستہ محل سے باہر جاتا تھا۔ مجھے ان محافظوں کا خیال آیا جنہیں راجہ نے کہیں اور بھیجا تھا۔ تہہ خانے کے خفیہ راستے سے واقف ہونے کا مطلب تھا کہ فتح خان راجہ عمر دراز کے معتمدوں میں سے ایک تھا اور اس کی حیثیت عام محافظ سے زیادہ تھی۔ راجہ کے خدشات کی تصدیق ہو گئی جب نیچے جانے والے محافظ تہہ خانے سے منہ لٹکائے نکلے۔ انہوں نے اپنی زبان میں راجہ کو رپورٹ دی جس کا لب لباب یہی ہو سکتا تھا کہ فتح خان غائب تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں فتح خان کے ہاتھ سے کیسے بچ گیا۔ وہ کوئی عام اناڑی آدمی نہیں تھا جسے رائفل چلانی نہ آتی ہو اور نہ ہی انسانوں پر فائر کرنے میں اسے کوئی جھجک ہونی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود اس کا نشانہ 2 بار چوک گیا تھا اور وہ بھی اتنے نزدیک سے۔ یہ بات مجھے بچکانہ محسوس ہونے لگی۔ ایسا تو عام طور پر فلموں یا ناولوں میں ہوتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ فتح خان مجھے قتل کرنے سے گریز کر رہا تھا، ورنہ وہ مجھے دروازے تک پہنچنے کی مہلت بھی نہ دیتا۔ اس رعایت کی کیا وجہ تھی؟ وہ میری سمجھ نہ سکی۔ بلا شبہ وہ میرے خون کا پیاسا تھا۔ وہ پہلے بھی مجھے ایک بار مارنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر ایمن شاہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ شینا اور وہ میری وجہ سے پکڑے گئے تھے، اس لحاظ سے اسے مزید میرا دشمن ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی بات راجہ عمر دراز سوچ رہا تھا۔ اس نے کسی قدر مشکوک لہجے میں پوچھا، جب فتح خان مسلح تھا تو اس نے تم کو نکل جانے کا موقع کیسے دے دیا؟ اس نے 2 بار مجھ پر فائر کیے تھے، لیکن خدا کو بچانا منظور تھا، اس لیے میں بچ گیا۔ میرے ساتھ آؤ، راجہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ مجھے کمرے میں لایا۔ اس کی کھڑکیاں کھلی تھیں اور دور برف پوش پہاڑوں سے آنے والی ہوا کمرے کو سرد کر رہی تھی۔ پورے کمرے میں صرف آتش دان کے سامنے ایک آرام کرسی رکھی تھی اور آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی گرمی کمرے کو سرد ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ راجہ نے مجھے بعد میں بتایا کہ یہ کمرہ اس نے غور و فکر کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ باہر سے آتی سرد اور تازہ ہوا اس کے دماغ کو سن ہونے سے بچاتی تھی اور آتش دان اس کے جسم کی حرارت برقرار رکھتا تھا۔ یہیں پر اس نے غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کیے تھے۔ راجہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کرسی کے سوا کمرے میں صرف قالین تھا۔ دیواریں سادہ گلابی رنگ کی تھیں اور ان پر کوئی آرائشی شے نہیں تھی۔ حد یہ کہ کسی دیوار پر کلاک تک نہ تھی، غالباً اس لیے کہ گزرتا وقت راجہ کی توجہ نہ کھینچ سکے۔ شہباز، فتح خان نے بتایا کہ تمہیں بچانے کے لیے ایمن نے اس کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ممکن ہے اس نے ایسا کیا ہو، لیکن اس وقت مجھے ہوش نہیں تھا۔ میں تو بس جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو ممکن ہے ان لوگوں کی قید سے نہ نکل پاتا اور فتح خان ہوش میں آ کر مجھے قتل کر دیتا۔ تہہ خانے میں اس نے تمہیں قتل نہیں کیا، میں جانتا ہوں۔ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، کوئی بھی اسلحہ اس کے لیے کھلونا ہوتا ہے۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر آپ مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں تو میں اس معاملے میں پہلے کی طرح بے بس ہوں جب آپ کے مرحوم جلاد نے میری پشت دھیڑ دی تھی۔ میں تم پر شک نہیں کر رہا، کم سے کم تمہاری نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن تم نے مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپایا ضرور ہے۔ فتح خان نے اپنے بے ہوش ہونے کا جو وقت بتایا اس کے مطابق تمہیں فرار ہو کر 1 گھنٹہ پہلے ہی میرے محل تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اتنی دیر تک تم کہاں رہے تھے؟ میں بھٹک گیا تھا، تاریکی کی وجہ سے مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اتنی دیر تک میں فتح خان اور اس کے ساتھیوں کے خوف سے جھاڑیوں میں دبکا رہا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے پیچھے نہیں آ رہے تب میں جھاڑیوں سے نکل کر محل کی طرف آیا تھا۔ راجہ بغور مجھے دیکھ رہا تھا، اگرچہ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں مطمئن بھی تھا کہ میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا، صرف اپنے مفاد کا خیال رکھا۔ راجہ مہذب اور شائستہ ہونے کے باوجود بہرحال ایک قبائلی تھا۔ اگر اس کی سوچ سنک جاتی تو وہ میرے ساتھ مروت اور شفقت بالائے طاق رکھ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اس کا تجربہ تھا، میں اس پر ایک حد سے زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں چپ رہا۔ آخر اس نے گہرا سانس لے کر مجھ پر سے نظریں ہٹائیں اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن آسمان صاف ہونے کی وجہ سے تارے معمول سے زیادہ ہی چمک رہے تھے۔ ان کی روشنی میں پہاڑوں کی برف نمایاں تھی۔ نہ جانے کیوں تمہارے لیے دل میں اچھا ہی خیال آتا ہے۔ اچھے خیال پر تو یہ حال ہے، خدا نخواستہ کسی برے خیال پر میرا کیا حشر کیا جاتا۔ میں نے دل میں سوچا اور منہ سے بولا، یہ آپ کی نوازش ہے راجہ صاحب۔ مجھے یقین ہے تم اچھے آدمی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ویسے میرے آدمیوں کے ہاتھوں برڈ شاہ اور اس کی بیٹی ایمن شاہ گرفتار ہو چکے ہیں۔
اور آج رات وہ کسی وقت یہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے بمشکل اپنے تاثرات قابو میں رکھے۔ راجہ ایک بار پھر بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ نہیں جناب، دراصل اس لڑکی نے میری جان بچائی تھی۔ فکر مت کرو، اس لڑکی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ پورے عزت و احترام سے یہاں رہے گی۔ ہم عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں ہیں۔ اور برڈشاہ جناب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اسے بھی ماروں گا نہیں، لیکن اسے کوئی نہ کوئی سزا ملے گی۔ اس کی وجہ سے اتنا بڑا فساد ہوا، کتنے بے گناہوں کو تکلیف پہنچی، میرے 3 آدمی اپنی جان سے گئے۔ اس نے فتح خان جیسے وفادار اور کارآمد آدمی کو مجھ سے چھین لیا، میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ راجہ عمر دراز کا چہرہ شعلوں کے عکس میں تمتما رہا تھا اور مجھے صاف لگ رہا تھا کہ وہ برڈشاہ کو معاف نہیں کرے گا۔ جناب، آپ برڈشاہ کے ساتھ ہر سلوک کرنے میں حق بجانب ہیں، لیکن ایک بات آپ بھول رہے ہیں، وہ برٹش شہری ہے۔ اس کی گمشدگی پر اس کی حکومت چپ نہیں بیٹھے گی اور یہاں پر مجبوراً حکومت کو حرکت میں آنا پڑے گا۔ فکر نہیں کرو، وہ چھپ کر آیا ہے یہاں، اس لیے اس کی گمشدگی کے بارے میں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ آؤ کھانا کھا لیں، اس خوشخبری نے تو میری بھوک بڑھا دی ہے۔ اس کے 2 محافظوں سمیت 3 افراد چند گھنٹے پہلے اس کے محل کے تہخانے میں مارے جا چکے تھے۔ اس کا مجرم فرار ہو گیا تھا، لیکن اسے ان کی فکر نہ تھی۔ اس کے بجائے برڈشاہ اور ایمن کے پکڑے جانے کی اسے اتنی خوشی تھی کہ اس کی بھوک بڑھ گئی تھی۔ راجہ بھی مخصوص جاگیردارانہ ذہنیت رکھتا تھا، اسے انسانوں اور ان کی زندگیوں سے زیادہ اپنے مفادات کی فکر تھی۔ کھانا تیار تھا اور راجہ کا حکم پاتے خدام قابل آنے لگے۔ اس نے سچ مچ ڈٹ کر کھانا کھایا۔ البتہ ایمن کے پکڑے جانے کی خبر سن کر میری بھوک اڑ گئی تھی۔ میں نے بمشکل کھانا زہر مار کیا۔ راجہ عمر دراز کے ارادے برڈشاہ کے بارے میں درست نہیں تھے، اس صورت میں وہ ایمن کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر اسے کوئی تکلیف نہ بھی دیتا تب بھی وہ اسے آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ ایمن اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے سلوک سے ساری دنیا کو آگاہ کر دیتی۔ راجہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اپنے علاقے میں وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، لیکن وہ حکومت سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اگر اوپر سے دباؤ آ جاتا تو وہ برڈشاہ اور ایمن کو چھوڑنے پر مجبور ہو سکتا تھا۔ کھانا خاموشی سے ختم ہوا اور راجہ کھڑا ہو گیا۔ اب تم سے کل ملاقات ہوگی۔ راجہ صاحب، میری ایک درخواست ہے، اس پر بھی صبح بات ہوگی۔ وہ جلدی سے بولا۔ غالباً اس نے بھانپ لیا تھا کہ میں جانے کی بات کروں گا، لہٰذا اس نے میری بات کو پہلے ہی ٹال دیا اور تیزی سے چلا گیا۔ منشی وہاں موجود تھا۔ اس نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ اب مجھے مہمان خانے میں اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ جناب، آپ کو اب اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ راجہ صاحب نے رات 9 بجے سے صبح 9 بجے تک محافظوں کے سوا سب کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ گویا اس بہانے مجھے نظر بند کیا جا رہا تھا۔ بیگ صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ راجہ صاحب مجھے جانے کی اجازت دے دیں؟ فتح خان اور شینا والا معاملہ تو ختم ہو گیا نا، باقی معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بیگ نے اپنے صاف چاند پر ہاتھ پھیرا۔ جناب، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، آپ کچھ دن اور صبر کریں۔ کتنے دن؟ کیا مجھے قید کر دیا گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ راجہ صاحب کے معزز مہمان ہیں۔ قیدیوں کے لیے ہمارے پاس جو جگہ ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ بس جگہ کا فرق ہے، ورنہ ہوں تو میں قید میں۔ بیگ صاحب، مجھے واضح طور پر میری حیثیت بتائیں، ورنہ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ شہباز صاحب، آپ جذبات میں ہیں، براہ کرم خود کو سنبھالیے۔ راجہ صاحب کی مجبوری سمجھیے، ان کا صرف خلوص ہے، ورنہ ان کے لیے کیا مسئلہ آپ کو قید خانے میں ڈالنا۔ بیگ کی بات میں وزن تھا۔ بہرحال یہ بھی درست تھا کہ میں راجہ عمر دراز کا غیر اعلانیہ قیدی تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا اور بیگ کے ساتھ اپنے کمرے تک آیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر 9 سے 9 بجے تک والی پابندی کے بارے میں خبردار کیا اور اس کی وضاحت بھی کر دی۔ جناب، فتح خان اس محل کا بھیدی ہے اور وہ جس طرح غائب ہوا ہے ممکن ہے ابھی تک اس محل میں ہی ہو۔ وہ آپ کا جانی دشمن ہے اور رات کے وقت اپنے کمرے سے نہ نکلنا آپ کے ہی مفاد میں ہے۔ میں خیال رکھوں گا، لیکن اگر فتح خان اتنے خطرناک آدمی ہے تو کیا اس کمرے کی دیواریں مجھے اس سے بچا سکیں گی؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، 2 محافظ یہاں پر تعینات ہوں گے، اس طرف پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ فتح خان کو پرندہ بننے کی ضرورت نہ تھی، وہ آرام سے عقبی باغ کی طرف کھلنے والی اس کھڑکی سے مجھے گولی مار سکتا تھا۔ کھڑکی بے شک زمین سے خاصی بلندی پر تھی، لیکن اس کے لیے اوپر تک آنا ناممکن نہیں تھا۔ میرا بیڈ بالکل سامنے تھا۔ بیگ کے جانے کے بعد میں نے بند کھڑکیوں کے پردے کھینچ لیے تھے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد خاصی دیر تک کروٹیں بدلنے کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے ایمن کی فکر تھی، ممکن ہے وہ محل میں آ چکی ہو۔ اس لڑکی نے مجھے فتح خان سے بچا کر میرے اوپر بوجھ سلاد دیا تھا۔ اب وہ مشکل میں تھی اور میں بے بس تھا۔ چاہنے کے باوجود میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے اور سوتے جاگتے گزر گئی۔ صبح کے وقت مجھے ذرا گہری نیند آئی، لیکن کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میں اٹھ بیٹھا۔ ایپیسوڈ 13۔
صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے احتیاطاً پوچھ لیا، کون ہے؟ باہر سے مہمان خانے کے ملازم کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے دیا اور خود باتھ روم چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں نے ناشتہ کیا۔ اس دوران میں ملازم میرے سر پر کھڑا رہا۔ میں نے اسے سرسری انداز میں پوچھا، کیا رات کو محل میں کچھ مہمان آئے تھے؟ ہم کو نہیں معلوم۔ رات کو ہنگامہ ہوا تھا؟ ہم کو نہیں معلوم۔ اس نے رٹے رٹا انداز میں کہا۔ غالباً اسے میرے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا یہی حکم ملا تھا۔ تنگ آ کر میں بولا، مجھے راجہ صاحب یا بیگ صاحب سے ملنا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کدھر ہے۔ تو تم اسے بھیجو جسے کچھ معلوم ہو۔ ناشتہ مکمل کرتے ہی وہ برتن اٹھا کر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل آیا۔ جب میں نے مہمان خانے سے محل جانے کی کوشش کی تو ایک محافظ سامنے آ گیا۔ اجازت نہیں ہے، ادھر سے جاؤ۔ آزمانے کے لیے میں مہمان خانے سے نکل کر باغ میں جانے لگا۔ اس بار مجھے کسی نے نہیں روکا۔ اس کا مطلب تھا کہ صرف محل میں جانے کی پابندی تھی، باغ میں گھوم پھر سکتا تھا۔ میں نے مین گیٹ سے باہر جانے کی کوشش کی تو دربانوں نے مجھے روک دیا۔ میرے خدشات درست تھے۔ راجہ عمر دراز نے مجھے اپنے محل میں قیدی بنا لیا تھا۔ میں محل کے سامنے والے چبوترے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے امید تھی کہ جلد یا بدیر راجہ یا اس کے سیکرٹری سے ملاقات ضرور ہوگی، مگر 12 بجے تک وہاں بیٹھنے کے باوجود ان دونوں میں سے کسی کی صورت نظر نہیں آئی۔ دھوپ تیز اور چبھنے والی ہو گئی تھی۔ میں مجبوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس دوران میں کئی ملازموں سے میں نے راجہ یا بیگ صاحب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جھنجھلا کر مہمان خانے میں آ گیا۔ دوپہر کا کھانا میں نے جوں کا توں واپس کر دیا۔ بھوک نہیں تھی۔ وقت اس رفتاری سے گزرتا رہا۔ شام ہوئی اور پھر رات 7:30 بجے رات کا کھانا آ گیا۔ میں نے چند لقمے زہر مار کیے اور لانے والے سے ایک بار پھر راجہ سے ملنے کی درخواست کی۔ حسب معمول اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ بات یقینی تھی کہ برڈ شاہ اور ایمن پکڑ کر محل میں لائے جا چکے تھے۔ اگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو اور ممکن ہے راجہ عمر دراز کے جلادوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہو۔ راجہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایمن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا، لیکن اس نے میرے معاملے میں جس طرح قلع بازیاں کھائی تھیں، مجھے اس کے کسی وعدے کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایمن پر بھی تشدد کروا سکتا تھا اور ان باپ بیٹی کو مار کر لاشیں بھی غائب کروا سکتا تھا۔ رات 9 بجے کے بعد باہر نکلنے پر پابندی تھی۔ خاصی دیر تک میں کمرے میں ٹہلنے کے بعد بستر پر لیٹ گیا۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ بند کھڑکیوں کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن بادل گرج رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ میں چونکا، مگر آواز بے حد معمولی سی تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا، لیکن 1 منٹ بعد پھر ویسے ہی کھٹکا سنائی دیا۔ کوئی دروازے کے باہر تھا۔ میں بستر سے اتر کر دروازے تک آیا۔ باہر کون ہے؟ میں نے آواز دبا کر پوچھا۔ جواب میں پھر کسی نے ہلکی سی دستک دی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا اور اس کے گھستے ایک لڑکی اندر آ گئی۔ چند لمحے کے لیے میں بوکھلا گیا، پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ محل کی خادماؤں میں شامل تھی۔ میں اسے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ تم کیوں آئی ہو؟ خادمہ نوجوان اور حسین تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاص شوخی جھلکتی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، پھر اپنے سینے پر اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر باہر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے کہیں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا تم بول نہیں سکتی؟ وہ چپ رہی۔ جب اس نے تیسری بار وہی اشارہ کیا تو میں جھنجھلا گیا۔ اچھا بابا، باہر چلو، لیکن مجھے مروا مت دینا۔ میرے آزادی سے گھومنے پھرنے پر پابندی ہے۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ مجھے راجہ نے طلب کیا ہے، مگر خادمہ نے دروازہ کھول کر رازدارانہ انداز میں باہر جھانکا تو مجھے اپنے خیال میں ترمیم کرنا پڑی۔ یہ کوئی اور چکر تھا۔ میری چھٹی حس خطرے کا سگنل دینے لگی۔ خادمہ نے اطمینان کر لینے کے بعد مجھے چلنے کا اشارہ کیا، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم بتاؤ گی نہیں کہ مجھے کہاں اور کیوں لے کر جا رہی ہو۔ وہ لپک کر میرے پاس آئی اور التجا آمیز انداز میں میرا بازو کھینچنے لگی۔ اس کے انداز نے مجھے حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا۔ ہم کمرے سے نکلے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مجھے لے کر محل کے اندر والے حصے کی طرف چل دی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا تھا اور ہر موڑ پر پہلے جھانک کر دیکھتی تھی، اور جب مطمئن ہو جاتی تو آگے بڑھتی تھی۔ ایک راہداری میں اس نے جھانکا تو گھبرا کر پیچھے ہٹی اور سراسیمہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر میرا بازو تھام کر لپکتی ہوئی دیوار پر لگے آرائشی پردے کے پیچھے چلی گئی۔ دیوار اور پردے کے درمیان بے حد معمولی سا خلا تھا۔ وہ مجھ سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا نازک اور گداز ہاتھ میرے منہ پر آ گیا۔ اسی لمحے میں نے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنی۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ گیلری میں فرش پر دبیز قالین بچھا تھا، اس لیے قدموں کی آہٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر آنے والا جان بوجھ کر پاؤں زور سے نہ رکھ رہا ہوتا تو یہ ہلکی سی چاپ بھی سنائی نہ دیتی۔ شاید وہ محافظ تھا۔ اس کے نزدیک آتی خادمہ نے مجھے دیوار کی طرف دھکیلتے ہوئے اپنا بدن مجھ میں پیوست کر دیا۔ ظاہر ہے یہ اس نے مجبوری میں کیا تھا۔ چاپ آہستہ آہستہ نزدیک آتی چلی گئی۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے آنے والا پردے کے سامنے رکا ہو، لیکن یہ صرف ہمارے
یا میرے احساسات کا کرشمہ تھا، ورنہ پہرے دار روانی سے سامنے سے گزر گیا تھا۔ وہ آگے نکلا تو پردے کے رکھنے سے نظر آنے لگا۔ وہ آگے جا کر گیلری میں ایک جانب مڑ گیا تھا۔ وہ پردے سے نکلی اور ایک بار پھر میرے آگے آگے چلنے لگی۔ ذرا دیر بعد ہم محل کے ایک تاریک گوشے میں تھے۔ یہاں اس نے رہنمائی کے لیے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دستک کی آواز سنی۔ یہاں پر روشنیاں بجھی تھیں اور مکمل تاریکی تھی۔ شاید دروازہ کھلا اور وہ مجھے لے کر اندر داخل ہوئی۔ ہمارے آتی دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور چٹ کی آواز کے ساتھ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ وہاں موجود شخص کو میں دیکھ کر اچھل پڑا۔ میں ایک مہم جویانہ احساس کے ساتھ اس خادمہ کے ہمراہ یہاں تک چلا آیا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محل میں میرا سامنا فتح خان سے ہوگا، اسی فتح خان سے جسے دیوانہ وار تلاش کیا جا رہا تھا۔ اور وہ راجہ عمر دراز کے ہاتھ آ جاتا تو شاید ہی اسے موت سے کم کو سزا ملتی۔ وہ راجہ کا باغی اور 3 افراد کا قاتل ہی نہیں بلکہ راجہ کا ایسا رازداں بھی تھا جو نہ جانے کتنے رازوں سے واقف تھا۔ اس کا ہاتھ آنا بے حد ضروری تھا، اور وہ فتح خان اس وقت راجہ عمر دراز کی ناک کے عین نیچے اس کے محل کے کمرے میں موجود تھا، اور اس کے ہاتھ میں لمبی نال والا خوفناک پستول دیکھ کر مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ فتح خان میرے تاثرات بھانپ کر مسکرا دیا۔ ڈرو نہیں، ہم ابھی دوست ہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ پستول لے کر؟ یہ تم کو چپ کرانے کے لیے، تم شور نہیں کرے گا۔ فتح خان، تمہیں پتا ہے راجہ کے آدمی تم کو تلاش کر رہے ہیں اور تم اس کے محل میں گھسے ہوئے ہو۔ یہ سب چھوڑو، کام کا بات سنو۔ کیا تم ادھر سے نکلنا چاہتا ہے؟ ہم کو پتا ہے راجہ نے تم کو قیدی بنا لیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہم کو ادھر کا ایک ایک بات پتا ہے، ہمارا آدمی ہے ادھر۔ اس نے ایک نظر خاتمہ کی طرف دیکھا جو مجھے لانے کے بعد ایک جانب خاموش کھڑی تھی۔ چلو مان لیا، لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ ہمارا مدد کا ضرورت ہے۔ راجہ ہم سے بڑا ظالم ہے، وہ تم کو کبھی در سے جانے نہیں دے گا۔ تم نے زیادہ شور کیا تو مروا دے گا اور دفن کروا دے گا۔ ہم نے خود راجہ کے واسطے کئی بندوں کو مارا اور ان کو دفن کیا ادھر۔ پھر پیسے کے لیے برڈ شاہ سے مل گئے؟ میں نے تنزیہ کہا، پیسہ کا واسطے نہیں، انتقام کے لیے برڈ شاہ سے ملا۔ راجہ نے ہمارے برادر کو مروایا، ہم اس سے بدلہ لے گا۔ راجہ نے تمہارے بھائی کو مروا دیا؟ پر کیوں؟ وہ ایک عورت کے ساتھ بھاگ گیا تھا، اسے راجہ نے جرگے میں موت کا سزا سنایا۔ تو اس میں راجہ کا کیا قصور ہے؟ اس نے جیسا کیا ویسی سزا پائی۔ بکواس بند کرو، ہمارا ایک ہی برادر تھا، ہم نے راجہ کا منت کیا، پر اس نے ہمارے برادر کو سزا سنایا اور عورت کو اس کے خاندان کو دے دیا۔ وہ بچ گیا، ہمارا برادر مارا گیا، وہ عورت اسے لے گیا تھا۔ دوسروں کی عورتیں بہکانا فتح خان کے خاندان کا وتیرہ تھا۔ وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا، ہم راجہ کو نہیں چھوڑے گا، ہم اسے مار ڈالے گا۔ چلو، تمہیں راجہ سے انتقام لینا ہے، لیکن میں درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اگر میں تمہارے ساتھ پکڑا گیا تو یہ لوگ میرا بھی برا حشر کریں گے۔ تم فکر مت کرو، ادھر کوئی نہیں آئے گا، ہم ادھر ٹھیک ہے۔ ہم کو تمہارا مدد کا ضرورت ہے، ہم برڈ شاہ اور اس کی بیٹی کو ادھر سے نکالنا چاہتا ہے، اس واسطے تمہارا مدد چاہیے۔ ایمن یہاں پر ہے؟ ادھر محل کے نیچے جدھر ہم کو قید کیا تھا۔ اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی؟ تم کو لڑکی سے ہمدردی ہے، اس نے تمہارا جان بچایا تھا، ورنہ تم ہمارے ہاتھ سے مارا جاتا۔ فتح خان، وہ بے گناہ ہے، اس کا اپنے باپ کی حرکتوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اسے چوری سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ ہم کو پتا ہے، اسی واسطے ہم اسے ادھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ راجہ اسے مار دے گا یا اس کا شادی زبردستی کسی رشتہ دار سے کر دے گا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو تم تیار ہے؟ فتح خان خوش ہو گیا۔ ہم بتائے گا، پر ابھی نہیں، ابھی تھوڑا وقت ہے، ہم کو تیاری کرنا ہے، پھر ہم بتائے گا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ راجہ مجھے جانے کیوں نہیں دے گا، اور میں نے ہنگامہ کیا تو مجھے مار کر ادھر دفن کیوں کرا دے گا؟ تم نہیں جانتا، برڈ شاہ سے اس کا پرانا دشمنی ہے، وہ اسے معاف نہیں کرے گا اور تم کو بھی جانے نہیں دے گا۔ مغز پر زور دو، وہ ایسے بندے کو کیوں جانے دے گا جو اس کا راز جانتا ہو؟ تم ہمارا ساتھ دو، ہم برڈ شاہ اور اس کی لڑکی کے ساتھ تم کو بھی نکال کر لے جائے گا۔ میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ راجہ عمر دراز کے بارے میں میرے اندر بھی شکوک پیدا ہو چکے تھے، اور مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے جانے دے گا۔ دوسری طرف فتح خان بھی اچھا آدمی نہیں تھا، ابھی کل تک وہ میرے خون کا پیاسا تھا، 2 بار مجھے مارنے کی کوشش کر چکا تھا، اور اب وہ مجھ سے تعاون کا طلبگار تھا۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ پرخلوص ہوں اور کام نکل جانے کے بعد دھوکہ نہ کرے، بلکہ ممکن ہے مجھے یہاں سے نکال لے جانے کے بعد آرام اور سکون سے قتل کر دے۔ فتح خان بغور مجھے دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میرے ذہن میں کس قسم کے خدشات آ رہے ہیں۔ ہمارا یقین کرو، ہم دھوکہ نہیں دے گا، ہم شینا کا قسم کھاتا ہے۔ فتح خان نے شینا کی قسم کھائی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ مجھے فتح خان کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے، ورنہ راجہ نے مجھے کسی قید خانے میں ڈال دیا تو پھر میرے پاس کوئی چانس باقی نہیں رہے گا۔
ابھی میں ایک قسم کی نظر بندی میں تھا اور کسی حد تک نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، پر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ لیکن پہلے بتا دوں، میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں۔ تم فکر مت کرو، ہم کو کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ تم بس ایک کام کرو، برڈ شاہ سے پوچھو کہ اس نے کالے ڈبے کا کیا کیا ہے۔ کالا ڈبہ؟ یہ کیا چیز ہے؟ تم اس کا فکر مت کرو، جو ہم نے پوچھا ہے وہ کرو۔ لیکن میں برڈ شاہ سے کیسے ملوں گا؟ وہ تو تہہ خانے میں قید ہے۔ اس کا بھی فکر مت کرو، ابھی راجہ تم کو ادھر لے کر جائے گا، تب موقع نکال کر برڈ شاہ سے پوچھنا، اس سے ہمارا نام لے کر پوچھنا، وہ بتائے گا۔ پھر وہ جو بتائے گا وہ تم ہم کو بتانا، تب ہم ان دونوں کے ساتھ تم کو بھی محل سے مکھن سے بال کا مافک نکال لے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ فتح خان شاید فرار میں مدد چاہے گا، لیکن اس نے تو ایک اور ہی کام بتا دیا تھا۔ نہ جانے یہ کالا ڈبہ کیا تھا اور ہمیں راجہ کے چنگل سے نکالنے کے لیے اس کے بارے میں پوچھنا کیوں ضروری تھا؟ یہ کام تو فتح خان، برڈ شاہ، ایمن اور مجھے راجہ عمر دراز کی قید سے نکالنے کے بعد بھی کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا، لیکن تم تک برڈ شاہ کا جواب کیسے پہنچاؤں؟ تم اس مکھن کا ڈلی کو بتا دینا، یہ ہم تک پہنچا دے گا۔ فتح خان نے گھٹیا انداز میں ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ پر یہ تو بولتی ہی نہیں۔ یہ بولتی ہے، پر اکیلے میں۔ فتح خان کا لہجہ مزید خبیثانہ ہو گیا۔ اس کا فکر مت کرو، یہ ہمارے ساتھ ہے، اب تم جاؤ۔ تم محل میں کیسے آئے؟ ہم سے زیادہ اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، راجہ بھی نہیں، اسے ہمارے پردادا نے بنوایا تھا۔ تم جاؤ۔ فتح خان، ایک بات تم نے سوچی نہیں ہے، اگر میں جا کر راجہ کو بتا دوں سب کچھ تو وہ یقین نہیں کرے گا، تم کو جھوٹا بولے گا، اور آنے کا جو راستہ اسے پتا ہے اس پر پیرا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم نے راجہ کے نوادرات اسی خفیہ راستے سے محل سے نکالے تھے جس کے بارے میں راجہ بھی نہیں جانتا۔ اب تم جاؤ۔ یکدم فتح خان محتاط نظر آنے لگا اور پھر ایک پردے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خادمہ بھی مضطرب نظر آنے لگی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے چلنے کو کہا، شاید انہوں نے کوئی خطرہ محسوس کر لیا تھا۔ خادمہ نے روشنی بجھا دی اور ایک بار پھر میرا بازو تھام کر تاریکی میں چل پڑی۔ وہ اس جگہ کے چپے چپے سے واقف تھی، اسی لیے آرام سے گھپ اندھیرے میں چل رہی تھی، یا اس کی آنکھوں میں بلی کی سی خاصیت تھی جو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہم محل کے روشن حصے میں تھے۔ پہرے داروں کی نظروں سے بچتے بچاتے ہم مہمان خانے تک آنے میں کامیاب رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے دروازے تک پہنچا کر رخصت ہو جائے گی، لیکن وہ اندر آ گئی اور اس نے دروازہ بند کر کے اپنی چادر اتار دی۔ اب تم جاؤ، میں سوؤں گا، میں نے گھبرا کر کہا۔ اس نے حسب معمول اس بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا، اس کے بجائے اس نے مسکراتے ہوئے ایک توبہ شکن انگڑائی لی۔ خدا کے لیے جاؤ، کوئی آ گیا تو اسے میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بجھ سی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے چادر اٹھا کر لپیٹی، دروازہ کھول کر باہر دیکھا اور تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ باہر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش جاری تھی اور یقیناً سردی میں اضافہ ہو گیا تھا، مگر محل کے اندر اس کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں لیٹ گیا اور ہلکا سا کمبل اڑ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ دیر پہلے میں جن حالات سے گزرا تھا انہوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ فتح خان اس قدر دیدہ دلیر ثابت ہوگا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نہ صرف آرام سے محل میں پھر رہا تھا، بلکہ اسے یہ خوف بھی نہیں تھا کہ میں راجہ کو اس کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ عجیب آدمی تھا، میرے بارے میں پوری طرح باخبر تھا، ورنہ اسے کیسے پتہ چلتا کہ راجہ نے مجھے نظر بند کر دیا ہے؟ اس نے بالکل درست وقت پر مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ اگر میں راجہ کے عزائم کے بارے میں مشکوک نہ ہوتا تو کبھی فتح خان پر بھروسہ نہ کرتا، بلکہ وہ مجھ سے رابطہ کرتا تو میں پہلی فرصت میں جا کر راجہ کو اس کے بارے میں بتا دیتا، مگر اب میں اس پر بھروسہ کرنے پر مجبور تھا۔ اگلا دن بھی نظر بندی کی حالت میں گزرا تھا، سوائے مہمان خانے کے ملازم کے اور کسی کی صورت نظر نہ آئی تھی، اور اس کے پاس ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ تھا، ہم کو نہیں معلوم۔ سارا دن میں الجھن کا شکار رہا۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ راجہ کو جا کر فتح خان کے بارے میں بتا دوں، لیکن صرف سوچ کر رہ گیا۔ مسلسل نظر بند رہنے کی وجہ سے راجہ کی طرف سے میرا دل خراب ہوتا جا رہا تھا۔ فتح خان کی شرط بھی معنی خیز تھی، وہ سیر ڈبے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو برڈ شاہ کے پاس تھا، اور برڈ شاہ کے جواب پر منحصر تھا کہ فتح خان ہمیں راجہ کی قید سے نکالتا ہے یا نہیں۔ وہ جس طرح آزادی سے محل میں موجود تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ ہمیں یا کم سے کم مجھے محل سے نکال لے جانا فتح خان کے لیے قطعی مشکل نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں فتح خان کی مدد لینا گوارا نہ کرتا اگر معاملہ ایمن کا نہ ہوتا۔ اس نے میری جان بچائی تھی، اور اتنی اچھی لڑکی کو کوئی نقصان ہو یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ رات کا کھانا میں نے 7 بجے کھایا اور اس امید کے ساتھ انتظار کرنے لگا کہ خادمہ آ جائے گی، وہ شاید مجھے فتح خان سے ملواتی۔ 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو میں چھلانگ لگا کر اترا، بےتابی سے دروازہ کھولا اور سامنے بیگ کو کھڑے دیکھ کر میرے جوش و خروش کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ وہ میرے تاثرات سے بھانپ گیا۔ کیا بات ہے شہباز صاحب، کیا آپ کو کسی اور کا انتظار تھا؟ نہیں، کل سے ایک ہی صورت دیکھ کر تھک گیا تھا۔ یہ بتائیں اس مجبور کا خیال کیسے آ گیا؟
میں ایک بار پھر بتا دوں، آپ راجہ صاحب کے معزز مہمان ہیں، انہوں نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ شکر ہے کہ انہیں میری یاد تو آئی۔ بیگ مجھے مہمان خانے سے محل کے کمرے میں لایا، جہاں راجہ عمر دراز کشمیری شال اوڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے نزدیک ہی رکھے دھانی حقے کی چلم سے خوشبودار دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے بے حد سنجیدہ تاثرات کے ساتھ مجھے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہباز، مجھے پتا ہے تم اس طرح روکے جانے پر مجھ سے ناراض ہو، لیکن بس چند دن کی بات ہے، مسئلہ تقریباً حل ہونے ہی والا ہے۔ برڈشاہ اور اس کی بیٹی میرے قبضے میں ہیں۔ راجہ صاحب، مجھے واپس جانا ہے، میں اپنے گھر والوں کی طرف سے پریشان ہوں، وہ تو مجھے رو دھو کر چپ ہو چکے ہوں گے۔ آپ کے معاملات سے میرا کیا تعلق ہے؟ اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ میں اس جگہ سے باہر جا کر کسی کو آپ کے رازوں کے بارے میں بتا دوں گا تو یقین برخوردار صبر کرو، مجھے تمہاری طرف سے کوئی خدشہ نہیں، خدشہ اپنے دشمنوں کی طرف سے ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کیسے دشمن؟ برڈشاہ تو آپ کی قید میں ہے۔ صرف برڈشاہ ہی نہیں، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، شاید تمہیں معلوم نہیں، آج صبح پولیس کا ایک دستہ میرے محل کی تلاشی لینے آیا تھا، انہیں برڈشاہ اور ایمن کی تلاش تھی۔ میں حیران ہوا، پھر تو آپ مشکل میں پڑ گئے ہوں گے۔ پولیس کے دستے نے تلاشی لی؟ نہیں، وہ بغیر وارنٹ کے آئے تھے، میں نے تلاشی دینے سے انکار کر دیا، ان کی جرت نہیں تھی کہ زبردستی میرے محل میں داخل ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برڈشاہ کے ساتھی اسے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں تمہیں اس لیے محل سے جانے نہیں دے رہا کہ تم میرے پاس برڈشاہ کی موجودگی سے واقف ہو، بلکہ میں تمہیں ان دشمنوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے محل کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اگر تم باہر گئے تو پہلے کی طرح غائب ہو جاؤ گے۔ راجہ کی بات نے مجھے ایک بار پھر الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگر وہ درست کہہ رہا تھا تو میں اس کی بات کی تصدیق کرنے سے قاصر تھا۔ شاید تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا، لیکن یقین کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ مجھے شرمندہ مت کریں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دراصل زندگی میں کبھی ایسے حالات سے واسطہ نہیں پڑا نا، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ اس جگہ اور میری پناہ میں ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، بس تمہیں چند دن اس جگہ رکنا ہوگا۔ کتنے دن راجہ صاحب؟ ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہی رات والی خادمہ ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر وہ جھک کر قہوہ بنانے لگی۔ مجھے لگا جیسے نظروں ہی نظروں میں وہ منع کر رہی ہو کہ راجہ کی بات پر یقین نہ کروں۔ اس نے قہوہ تیار کر کے پیالیاں ہم دونوں کو دی، اور جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی۔ راجہ صاحب، آپ کے محل کے تمام خادم مرد ہیں، پھر یہ واحد عورت؟ یہ خادمہ نہیں ہے، ایک طرح سے تم اسے میری پناہ میں سمجھ سکتے ہو۔ اس کا باپ ایک شکار کے دوران اتفاقاً میری گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس بچی کا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی اچھی پرورش کی ہے، محل کے کام یہ اپنے شوق سے کرتی ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں چونکا تھا۔ کل رات سے اب تک یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ اتنی خوبصورت اور منفرد نظر آنے والی لڑکی فتح خان کا ساتھ کیوں دے رہی تھی۔ اب پتہ چلا راجہ اس کے باپ کا قاتل تھا، اور وہ انتقامی جذبے کے تحت فتح خان کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے دبی زبان میں کہا، راجہ صاحب، اس کا باپ آپ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس لڑکی کے دل میں آپ کے خلاف جذبات نہیں ہوں گے؟ راجہ چونکا، یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسے ہی بس ایک خیال آ گیا تھا۔ راجہ اپنی پیالی اٹھا کر قہوہ پینے لگا۔ قہوہ ختم ہونے تک کمرے میں خاموشی رہی۔ میں نے اپنی پیالی میز پر رکھی۔ راجہ صاحب، آپ نے ایمن کے بارے میں کہا تھا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ آرام سے رہے گی۔ مجھے اپنی بات یاد ہے، میں ویسے بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے کے خلاف ہوں۔ راجہ صاحب، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ لگتا ہے اسے دیکھے بغیر تمہاری تسلی نہیں ہوگی۔ آپ نے درست کہا، ورنہ مجھے آپ پر مکمل اعتبار ہے۔ راجہ نے اپنی زبان میں منشی بیگ سے کچھ کہا۔ بیگ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے راجہ کی بات پسند نہیں آئی۔ اس نے جواب میں کچھ کہا، لیکن جب راجہ نے تحکمانہ انداز اختیار کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ تم اس کے ساتھ جا کر ایمن کو دیکھ سکتے ہو، لیکن زیادہ دیر مت رکنا۔ بیگ بدلے نخواستہ مجھے لے کر نکلا۔ اس کا رخ تہخانے کی طرف تھا۔ غالباً وہ مجھے ایمن سے ملوانے کے حق میں نہیں تھا، مگر جب راجہ نے زور دیا تو وہ مان گیا تھا۔ مجھے فکر لاحق ہونے لگی کہ بیگ تہخانے میں بھی سر پر مسلط رہے گا تو میں برڈشاہ سے سیاہ ڈبے کے بارے میں کیوں کر معلوم کر سکوں گا۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے بیگ سے انگریزی میں پوچھا، فرام ہاؤ لانگ یو آر سرونگ فار راجہ ہیئر؟ وہ بری طرح چونکا۔ کیا کہا آپ نے جناب؟ میں نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے راجہ کے ساتھ ہیں؟ یہ نہ پوچھیں جناب، یوں لگتا ہے کہ میرا خاندان راجہ کے خاندان کا پشتینی خدمتگار ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اسے انگریزی نہیں آتی۔ اب میں اس کے سامنے بھی برڈشاہ سے کھل کر بات کر سکتا تھا، بشرطے کہ کوئی اور انگریزی داں وہاں موجود نہ ہو۔ تہخانے کی سیڑھیاں اتر کر ہم نیچے آئے۔
میرا خیال تھا کہ برڈ شاہ اور ایمن پوچھ گچھ والے کمرے میں ہوں گے، لیکن بیگ ایک اور کمرے کے سامنے رکا۔ اس کے آگے 2 محافظ کھڑے تھے۔ بیگ نے اپنی زبان میں انہیں دروازہ کھولنے کا حکم دیا، کیونکہ ان میں سے ایک نے چابیوں کا گچھا نکال کر دروازے کا لاک کھول دیا تھا۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ 1 کلاس سیل روم تھا۔ یہاں وہ قیدی رکھے جاتے تھے جنہیں آرام دینا مقصود ہو۔ کمرے میں آرام دہ فرنیچر تھا، 2 بستر تھے۔ برڈ شاہ کمبل اوڑھے سو رہا تھا، ایمن چپ کر کے بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے پہلے تو کوئی توجہ نہ دی، پھر چونک کر اٹھی اور لپک کر میرے پاس آئی۔ شہباز، تم یہاں کیسے؟ اس نے پرجوش لہجے میں میرے نام کی مٹی پلید کی۔ تم بھول رہی ہو، میں نے بتایا تھا میں راجا کا مہمان ہوں۔ پلیز تم راجا سے کہو کہ ہمیں جانے دے، میں نے پاپا کو راضی کر لیا تھا، اب وہ راجا سے نہیں الجھیں گے، اس نے ہمیں بلا وجہ پکڑوا لیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ راجا تمہارے پاپا کو معاف کر دے اور تمہیں جانے دے۔ تھینک یو سو مچ، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات مان لے گا۔ وہ عملی طور پر شکریہ ادا کرنے کے لیے آگے آئی تو میں بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے لڑکے، اس نادان لڑکی کو بے وقوف مت بناؤ۔ برڈ شاہ کی آواز آئی۔ وہ کمبل چھوڑ کر بستر سے اٹھتا رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی بیگ نے بے حد پھرتی سے اپنے چوکے سے 1 عدد ریوالور نکال لیا، مگر برڈ شاہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر میرے قریب آیا۔ راجا ایز اے مرڈرر، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا بالکل ممکن ہے۔ میں نے کنکھیوں سے بیگ کی طرف دیکھا۔ وہ ہماری گفتگو سے بے نیاز نظر آ رہا تھا، اگرچہ مجھے 100% یقین نہیں تھا کہ بیگ انگریزی سے نابلد ہے۔ وہ اردو اتنی اچھی بولتا تھا تو انگریزی بھی جان سکتا تھا، لیکن مجھے خطرہ مول لینا تھا، ممکن ہے مجھے دوبارہ موقع نہ ملتا۔ وہ کیسے؟ برڈ شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فتح خان نے پوچھا کہ سیاہ ڈبہ کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب پر تم لوگوں کے یہاں سے نکلنے کا انحصار ہے۔ فتح خان کے نام پر وہ چونکا اور سیاہ ڈبے کے ذکر پر معنی خیز انداز سے مسکرانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بیگ چمک کر بولا، یہ تم نے فتح خان کا نام کیوں لیا ہے؟ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ فتح خان کو خرید کر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ راجا صاحب کے محل میں نقب لگا سکے گا۔ شہباز صاحب، بس اب آپ چلیں، راجا صاحب نے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں دی، آپ کی تسلی ہو گئی ہے۔ اس نے بے رخی سے کہا، بس 1 منٹ۔ میں نے کہا، اور اب ظاہرہ ایمن سے مخاطب ہوا، مجھے جلدی سے میرے سوال کا جواب دو، اب میں رک نہیں سکتا۔ برڈ شاہ کچھ دیر تک تولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ اسے کہنا سیاہ ڈبہ میرے پاس ہے۔ یہ کیا بک رہا ہے؟ بیگ نے ایک بار پھر مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اپنی بے گناہی پر اصرار کر رہا ہے۔ بے گناہی؟ اس شخص نے سازشوں کا جو جال پھیلایا ہے اس میں الجھ کر کئی افراد کی جان جا چکی ہے۔ شینا اور اس محل کے 2 محافظ تمہارے سامنے مارے جا چکے ہیں۔ یہ شخص کس منہ سے خود کو بے گناہ کہتا ہے؟ فی الحال تو اسی منہ سے کہہ رہا ہے۔ میں نے شانے اچکائے اور ایمن سے بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نوجوان، اپنے قد سے اونچی بات مت کرو۔ برڈ شاہ کہتا ہوا دوبارہ بستر پر جا لیٹا۔ پاپا کی بات کا برا مت ماننا۔ بیگ کچھ زیادہ ہی فکر مند لگ رہا تھا، اس لیے میں نے ایمن کو خدا حافظ کہا اور بیگ کے ساتھ باہر آ گیا۔ ہمارے باہر نکلتے محافظ نے دروازہ لاک کر دیا۔ بیگ برہم نظر آ رہا تھا۔ آپ کو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صرف خیریت پوچھ رہا تھا۔ یہ راجا صاحب کے دشمن ہیں، ان سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت سمجھی۔ بیگ بہت عیار آدمی تھا، وہ مجھ پر شک کر سکتا تھا، اور اگر اسے شک ہو جاتا تو وہ مجھ پر نگرانی لگا سکتا تھا۔ وہ مجھے واپس راجا کے پاس لایا اور اسے رپورٹ دی۔ راجا خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے مجھ سے کہا، شہباز، تم نے برڈ شاہ سے کیا بات کی تھی؟ میں نے اسے بھی وہی بتایا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں صرف تمہاری تسلی کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ مت بھولو کہ برڈ شاہ میرا دشمن ہے۔ اس کی بیٹی سے تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے باپ کو سمجھا بجھا کر واپس لے جا رہی تھی۔ برڈ شاہ نے آپ کے نوادرات کا خیال دل سے نکال دیا ہے، آپ انہیں معاف کر کے جانے دیں۔ تم اور وہ لڑکی ایمن ابھی بچے ہو۔ برڈ شاہ جیسا مکار اتنی آسانی سے مان جائے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ اسے ان نوادرات کے لیے اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑی نا تو وہ ہنسی خوشی کرے گا۔ اس قسم کے کاموں میں اپنی اولاد کو کون ملوث کرتا ہے؟ اس کے باوجود وہ اپنی لڑکی کو لے آیا۔ بات یہ برخوردار، ان نوادرات کو حاصل کرنا ان کے خاندان کے انا کا مسئلہ ہے۔ وہ پھر کوشش کرے گا، اور یہ اس کی پہلی کوشش نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ ایک بار اس نے مجھ سے براہ راست رابطہ کر کے ان چیزوں کی منہ مانگی قیمت دینے کو کہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جناب، مجھے نہیں معلوم کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے۔ آپ مہربانی کر کے مجھے جانے دیں، میں اپنے رسک پر چلا جاتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ لوگ تمہیں یرغمال بنا کر مجھ سے مطالبہ کریں گے، اور میں پہلے کی طرح ان کا مطالبہ ماننے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شینا کو چھوڑنا برڈ شاہ کو رہا کرنے کی نسبت مشکل فیصلہ تھا،
کیونکہ وہ وادی کے رسم و رواج اور قانون کی مجرم تھی۔ برڈ شاہ صرف میرا دشمن ہے، اس لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ جب تک میں اس کا فیصلہ نہیں کر لیتا تمہیں میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ تم اس محل کی حد میں آزاد ہو۔ لیکن صرف دن میں نے بے ساختہ کہا۔ ہاں، رات کی پابندی میں نے فتح خان کی وجہ سے لگائی ہے۔ وہ اس محل کے خفیہ راستوں سے واقف ہے اور رات کو خطرے کی وجہ سے سوائے محافظوں کے کوئی باہر نہیں رہ سکتا۔ تمہارا تو وہ ویسی جانی دشمن ہے۔ میں چپ رہا۔ اسے کیسے بتاتا کہ رات کی تاریکی میں فتح خان آزادانہ محل میں آیا تھا اور اس نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ محل میں اس کے وفادار تھے۔ ایک خادمہ کو تو میں جانتا تھا اور نہ جانے کون کون تھا جسے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ مجھے راجہ کی خوش فہمی پر ترس آنے لگا۔ وہ اپنے محل کو محفوظ سمجھتا تھا، حالانکہ یہاں آنے کے ایسے چور راستے بھی تھے جن سے وہ خود بھی واقف نہ تھا۔ اس کے آدمی جن پر وہ پوری طرح بھروسہ کرتا تھا اس سے غداری کر رہے تھے۔ بہرحال اس نے جس قطعی لہجے میں مجھے جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا، میرے اندر خدشات بڑھنے لگے تھے۔